کمیونزم ہے یہ اگر آتی ہے کسی معاشرے میں تو اس کا قصوروار غریب یا اس کا ذمہ دار غریب طبقہ نہیں ہے. What does it indicate? الناس سواسیت کاسنان المشرق، تمام لوگ کنگھی کے دندانوں کی طرح برابر ہیں. کبھی اس سے پہلے کسی ایک کہانی میں، کسی ایک سٹوری میں، کسی ایک لٹریچر کے پیس میں یہ کبھی لکھا گیا، کبھی دیکھا سنا اپنی نانیوں دادیوں سے کبھی یہ کہ داغ اچھے ہوتے ہیں. ایک انفرادی تبدیلی کی بجائے ہم سسٹم کی تبدیلی کی جدوجہد کی بات کرتے ہیں کہ بطور اگر کچھ کرنا ہے تو سسٹم کو تبدیل کیا جائے. اور کیپٹلزم کی یہ خاصیتیں ہیں ساری، اور کیپٹلزم آج فیل ہو چکا ہے. باقی جو 95-96% عوام لوگ جو ان کے لیے کام کرتے ہیں. پروفیسر سوشلزم کو سرمایہ نظام کے مقابلے میں انسانیت کے لیے اور انسانوں کی فلاح و بہبود کی زیادہ تہذیبوں میں پہچان کے لیے انسانیت پہچان نہیں ہوتی بلکہ فکسڈیٹیز ہوتی ہیں کہ آپ یہ ہیں، آپ یہ ہیں. ان ادر ٹرمز کلاس کانشسنس. Capitalism is that there is no incentive for the social and economic development. کہ نسل انسانی کے پاس دو راستے رہ گئے، باربرزم یا سوشلزم. That is, communism is totally against democracy or it is totally against the human natural human rights of the human beings. جو فنپارہ ہوتا ہے اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو اس میں ہسٹری بھی ہوتی ہے، اس میں کلچر بھی ہوتا ہے، اس میں نفسیات بھی ہوتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اگنور کرتے ہیں. وہ محض ایک فنپارہ نہیں ہوتا. اور جب میں سوسائٹی کا نام سنا کہ یہ سوسائٹی فروغ-e-سحر ہے تو پھر رہا نہیں گیا کہ جو لوگ سحر کو فروغ دینا چاہتے ہیں ان کے ساتھ شریک کرتے ہیں. رب کریم کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. فروغ-e-سحر گروپ آف جرنلسٹ کی جانب سے آپ تمام مہمانان گرامی اور طلباء کو خوش آمدید کہتا ہوں. I welcome you all on behalf of Farogh-e-sahar group of journalists. اپنے تلاوت کلام پاک کے لیے محمد حنیف کو دعوت دیتا ہوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Say, O Muhammad, O Allah, possessor of the kingdom, you give the kingdom to whom you will, and you take the kingdom from whom you will, and you endure with honor whom you will, and you humiliate whom you will. In your hand is the good, verily you are able to do all things. Sadaqallahu al-Azim. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں. ہے تلخ بہت بنتا ہے مزدور کے اوقات. قومی چلانے کے لیے ہم سب ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے.
और मंफी समझा जाता है। और आज फरोग-ए-सहार बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी की तारीख में पहली मरतबा इस पर एक डिबेट का इनेकाद कर रही है, जिसका वाहिद मकसद हाज़रीन में ये बावर कराना है कि आया कम्युनिज्म है क्या और इसके अकायद क्या है। इस सिलसिले में हमारे पास बहुत मुअज़्ज़ज़ स्पीकर हज़रात मौजूद हैं। उनमें सर फहरिस्त डॉक्टर अब्दुल इस्लाम साहब, who is the Dean of Faculty of Social Sciences in Islamic International University and is an authority on politics. His essays and articles keep on publishing in renowned newspapers and journals. I request to Mr. Dr. Abdul Islam, please. Respected. I will be speaking English, will be a problem because थोड़ा उर्दू तो भी फायदा नहीं होगा. It's all right. It's all right. Yes. And it's my fault, you know. I do not know the words. So excuse me. They told me and I forgot it. So whatever in my mind, I am just want to say to my views. So again, once again, I congratulate you, particularly the Department of Mass Communication Studies and students and teachers for organizing this seminar, which is most important, not only political point of view, but social, economic, and other aspects also. It's not a political approach, it's also an economic approach. Anyway, if you go back to the that is 427 BC, is more than 2,500 years ago, this concept was developed. First by, not Plato, but let us start with Plato. It is he who first talked about communism. But that communism was only meant for the ruling class, including the security forces or army. Do you hear me? Yes. So that communism was called a half communism because it didn't cover the entire society. It covered only the individuals. And that is the reason why this communism could not last long, because it was a European concept. And it was never practiced at that time even. That was Plato's idea that in order to have an ideal state, we must have the society divided into three. One is ruling class, including that security forces. Another one is your labor class, that is for producing class. So producing class, ruling class, plus the security class. So these three classes, if they perform the function independently without meddling other business, and then you can expect an ideal state. Of course, today we can think about it, that why we have this problem. Because our administration, our politics is being intervened by other groups. That's why in 1958 we saw that Pakistan was, after 9 years of toil, they achieved a constitution, 1956 constitution, and then that constitution was dismantled by intervening by the army rule in 19. So it was not now, 2005 years ago, people said that if it is done, if one intervene to other or interfere to other's business, that would be a problem. Like we are a teacher, now if some measure comes that I use physical science, what will happen? And if I am asked, you will go to what will happen? Understand? Neither I know the art of war, nor a measure knows about the subject. So I must be sitting to my area so that I can give a maximum service. And other people should also follow the same way. That was the idea. But in fact,
concept, this communism developed, but they were mainly concerned with the problems of the working class, as you shown here your video. You talked about the working class. So their purpose was how to improve the condition of the working class. And they gave some solution. Somebody said that they should be giving a land, somebody should give that salary should be doubled. In this way, the working class can improve the condition. But that was not also accepted, or they tried to implement it, but it was not successful. The reason is that suppose if you have a disease, if you get injuries in your leg, right? Now you went to doctor, doctor gave you some capsule or antibiotics, and then if you put that antibiotics on your injured place, your leg will never be cured. Why you should swallow it? Because you have no problem of the stomach, you have no problem of all these things. But doctor advises you know you must swallow it. That means that injury is not connected only with that leg, it is connected with the whole body. So if the whole body system is alright, the leg will be automatically alright. You understand? So they were talking about the particular aspect of the society. The aspect is the economic condition, economic aspect of the particular class, that is the labor class. The labor class is not the isolated of sex of society. They are one of the part, so they came to do, we must consider the society as well. What about the other class? What are the people who are not applying? So they were not talking about the upper class or the rich people or the capitalists. They are only talking about the labor class. So that was important. Then in the 19th century, we find that was a tremendous development of political ideology, and communism was one of the ideologies. And it was very popularly and very it was accepted. I will give a different the reason is that democracy was practiced also from, say, from the Greek state to the democracy is practiced. But the Karl Marx and Stalin, Engels, what they observed, they were critical this system of democracy. They say it is a capitalist democracy or a capitalist system. They say that the people, you have taken the right to the people to vote or criticize the government. But what's the result? A labor is labor. He is a hungry man. Well, there is no food for him. The whole day you are talking, you are demonstrating against the government, against the system. But at the end, you are without food. Because the use of this system. Understand? It's not my view. I am talking about that view. How this concept arises. So Karl Marx and Engels, they developed that the system which can give you food, shelter, your clothing, your education, that is the 5 needs, your health, your education, your shelter. So all these basic needs are met or can be met in the system. That system is the best system. And they developed the system of communism. But communism is the last stage, first developed of socialism. Now, then they gave the idea that as so long as your means of production is controlled by the individual, you will never get justice. Means of production is like in university. We are producing graduates. Who is controlling this university? This university government university, right? Your industry, your economy, everything is controlled. Your bank, insurance, everything is controlled by individuals. Individual officers.
And benefits goes to whom? To individuals. Right? If I am the banker, so the main interest of the benefits of the bank will come to me. You are maybe the employees, but you get what? Maybe 10% of the interest. So the 90% interest goes to the pocket of the bankers. Understand? But governments under this said no, the banker cannot get the 90%. He is a part of it. Your money cannot grow itself. You know the capital, land, labor, and your capital. So that the money itself can grow. If you keep this house full of dollar or money or taka, rupees, after 1 year you will find the same money is there. So if I have a money and if I do not invest it, and I am not going to, I don't know managing, I am apart you. So you are the person who are behind the mechanism of your running business. Now the question is, how much you should get? That is not decided. That is decided by the individual. That's why it is called individual ownership. And individual ownership will never be able to give you protection, give you your labor value. You are not getting the value. That's the reason why I said this system is a rotten system. This system should be abandoned. A system should be devised where everyone must work. Everyone will get according to his qualification or needs. Nobody should get more than what? I need one apartment, but maybe 2 apartments. I do not need a 50 apartment. I cannot sleep in a day in 50 apartments. Why I should have more than one? Understand? So I must need whatever I my needs must be considered according to my requirement. So they devised this system that the means of production should be controlled by the state, not by the individuals. Individual ownership is a capitalist ownership, and the capitalist system which we have today will never be able to feed you, will never do justice to your labor. The whole day, labor is working, you showed it. How much is getting? And the person, I have millions of dollars, right? I cannot make add more, even $1 more if I do not invest it. But who are the people working behind my improving my investment? So you should be the real owner of this, not me. So they said that if it is controlled by the state, the benefit will go to the, suppose if industry is controlled by the state, the benefit will go 170 million people of us. If the bank or industry is controlled by me or XYZ, the benefit will go to the XYZ. Understand? We say in our modern economy, we are economists, we say that yes, if the money is running, if we have industry, we'll have more job opportunities. But do you calculate it? How much you are getting benefit? And who are the real beneficiaries? That is the few industries, that few investors. So they devised this system, the system which will done away with this corruption, with these injustices. That's why they said that basic production should be controlled by the state for the benefit of the and class. And that is called communism. Before that a system should be, that will be called
socialism. They never, communism is the last stage. So first comes socialism. And to establish this socialism, their concept is that it cannot be done through democratic means. It cannot be done through democratic means. The Labour Party in Britain, they were for the maximum benefit of the people through this nationalization. But according to Karl Marx or Engels, they said this is another way of shifting, deceiving. The vote will never help you to get these benefits. So the only way to destroy this capitalist. Until and unless you can get rid of this capitalist economy, your people will never be free. Will be always under problems. That was his concept. And accordingly we find, I'm trying to to that conclusion, that there was in 1917, there was a major revolution, which is the October Revolution, and through which communism started. And in fact, it was a socialism. No, USSR, Union of Soviet Socialist Republic, they didn't call Union of Communist Republic. Understand? That means socialism will come first and then communism. What is communism and what is socialism? I am talking about that. So now the socialism, they established socialism. And it took about 18 years to give a constitution for us. They are successful operation, it's called revolution in 1917 October, but in 1938, 39, Stalin gave the constitution, and they said that we have been able to destroy all the remnants capitalism. Because there was a revolution, counter-revolution, a lot of things we do not know, but it took a long time to get rid of capitalism. But the question is why that communism is falling apart. Why it failed in 1980s. The reason is that we can see that not only in Soviet Union but in Eastern Europe, Bulgaria, Hungary, all these countries where there were some countries there was no revolution automatically because of the influence of Soviet Union. They were converted to communism or socialist system. But the question is why it failed. Again, we come back to the question. The system which does not have a moral substance, moral ground, can sustain this. You can give me food, you can give me a job, everything. But at the same time, I as a man, masters of consciousness. That's why they say state is the product of human consciousness. State is a product. The state is the product of human consciousness. And human consciousness postulates liberty. And liberty depends on rights. And rights depend on the state. So the communism which established, which was very nice, everything was all right, and there was no problem in this and that, everybody was happy, the means of production would be controlled by the state for the benefit of the people as a whole. What we find, the people, they have their own consciousness. You cannot stop their consciousness. You cannot kill their consciousness. Because there was only one party. That is the Communist Party. And within the Communist Party, they had that democratic system. They had the election, all this thing, they had democratic centralism. But somebody may not like their system. Somebody may like another system. But there was no option. So you are getting the consciousness of human being. And they did it 70 years. More than 70 years. And after 70 years,
what we find that people have to adopt that money and wander in this system. Because as I told you that the system which does not have the moral support cannot stand. So communism didn't have the support. They had the economic support, they have social support, a lot of support was there, but ultimately the moral support is not there. As human, as I told you, the state is the product of human consciousness. And human, when you have the consciousness, human consciousness postulates liberty. And once you have a liberty, you expect that I have a liberty, I have a freedom, that means I have a right. If you are the right, then you can say that what is wrong and is wrong. I want, I do not want. And that rights the state. I can give you one example. And the example is why there is Bangladesh. Why? We, Bangladesh, as you know, they formed Pakistan. And there is a record, nobody can deny it. It is Bangladesh who created Pakistan. I can claim that this is my country who created Pakistan. Because more than 90% people voted for Pakistan. All the Muslim states they own, not from any other parts of Pakistan. But still, why? Why they voted for Pakistan? The reason is there was a majority, Hindu majority domination. They tried to accommodate them, but they fighted. That's why in 1906 there was a Muslim League. It was born in Bangladesh, it was born in Dhaka. Because the people could realize that this Indian National Congress, which was born in 1885, could not satisfy the demands of all the sectional people. That's why they had a separate platform in 1906, and then, as you know, before that there was a division of Bengal in 1905, and the people protested. The Indian people, that the Hindu martial Congress, they all opposed it, and it was welcomed by the Bengalis because the Bengal was isolated. Bengal was used raw materials there as a market for Indian as a whole. So they ultimately, the Bengal was annulled, division was annulled in 1911, and that gave the ultimate lesson of the people of Bengal, of the Muslim people, to realize that there is no way to have any across country of the English majority. So we should fight for separate. And that's the, and that is why they got Pakistan. Unfortunately, in 1971, Pakistan was there. Now come back to the point, the human consciousness. In 1947 to 1971, 24 years, you suppress the consciousness of the Pakistan. The Pakistan could not give proper attention to these people. Pakistan was built on the basis of BBC report, as you know, Islamic values. What is Islamic values? Islamic values is justice, equality, and democracy. That is Islamic values. Could you find that the justice was done to these people, to this way? Could you find that there was, they treated them equally? Could you find that there was any democracy in Pakistan as a whole? In 1971 there was an election. 1970 there was a general election, only one general election till 1947 to 1971. There was only one general election. The general election was immediately after the first constitution, 1957, it was 56. It should be before. Election was during 1957, but it was ultimately Ayub Khan intervened, and that destroyed the fabrics of Pakistan. And nobody should be even blamed so much other than Ayub Khan, who is the root of the break of Pakistan. This I can say, if you excuse me, I am sorry, and we are really sorry. I am really shocked. I cry sometimes because I am old enough that I lost people
They killed because of the army invasion in Pakistan. That's the reason why I lost my country. There is no other way. And still, if you want to get back to your democracy, I don't know what will be the future of this country. So everyone wants to become like this. And after 70 years, communism broken down only because there was no democracy. If they could follow democracy, then communism could flourish. It could not flourish because they suppressed this conflict in the name of social justice. Okay? That is socialism. With these few words, once again I thank you all and my colleagues for giving me the opportunity, and I welcome that this sort of discussion should be there. Our young generation should be enlightened. They should read more and to understand what is communism, what is democracy, and what not. Democracy, again, once again I say, democracy does not mean the majority good. This is a misnomer. Democracy is a rule of the majority minority, but with the consent of the minority. The majority should not take the day of the authority. That's the whole problem of Pakistan and Bangladesh. Whenever a party comes in power, we say it is the people's government, or it is a martial government. They never say it is the people's government. You understand my point? People voted. You say you got majority vote, that doesn't matter. But you are not the government of the people. You are the government of the people. Because you are elected by the people. The poor people who voted to you, they are not doing politics of people to your vote and you follow my point? The people who I voted for people, I never do this for people. So, the government reform is my government. But problem in our countries, with this third world countries, particularly Bangladesh and Pakistan, that the party comes to power and they become the government of the party. It's the government of the PPP or government of the coalition. That means these people are benefited, the rest of the people are not benefited. That's the real failure of our political leaders. Our political leaders should come up. Yes, at the time of election, I must identify with a particular party, but immediately after election, I have nothing to do with my party. I have to do with my people. What is the role of the political party? The role of the political party is to do politics for the people, but they do politics for their own party. Understand? That's the whole problem. And until and unless we translate this concept that party is for the people, we will never be established. Thank you all. उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, अपने उम्रा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से रेखां को मुयस्सर नहीं रोजी, जिस खेत से रेखां को मुयस्सर नहीं रोजी, उस खेत के दर को शहगंदी पर जला दो। अब हम एक प्रोफेसर की जानिब से एक डॉक्यूमेंट्री आपको आपके खिदमत में पेश करते हैं, इसके बाद इसको मौका देने के लिए I dream a world where men no other men will scoff. I dream a world where men no other men will scoff, where love will bless the earth and peace its path adore. I dream a world where all will know sweet freedom's way, where greed no longer saps the soul.
nor ever eyes belight our day. A world I dream, a world I dream where black and white, whatever race you be, will share the bounties of the earth and every man is free. Where happiness will hang its head and joy like a pearl, attend the needs of all mankind. Of such I dream our world, I dream our world, I dream our world. कई सारी किताबों के मुसन्निफ और इस्लामी तारीख पर एक सनद है वो इस टॉपिक पर हिस्टोरिकल व्यू से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। I hope you will not mind and you will, if I speak in or give my talk in English. Those who are not familiar or dislike, they can go and make their wudu again after my speech. The topic which I have been given is about communism. And I would also like to give my very small greetings and compliments to the teachers. And my teacher, Dr. Rahman, and my English teacher, and my Urdu teacher, and my Arabic teacher. All these are my teachers. I have learned a lot from them in their classrooms. The topic which was given to me by Brother Usman on the telephone yesterday was that I have to speak against the motion against communism. So I have to speak against communism, or I have to support the motion against communism. I don't know, I came a little bit late when Professor Dr. Farogh-e-sahar was talking about communism, capitalism and socialism. I was a bit confused at either comments about communism or his negative comments about communism. So now I have to do my job here. I will finish this in 15 minutes, and I will not be able to take any questions because of my class at 11:30, which I've already informed the students that I will be a bit late. But I am here if you want to come and join us. I will not be talking about the positive attitudes or approaches or the points which support the motion of communism in favor. Although I have some views about communism and capitalism and Islam in my own perspective, but the job is to speak against. So my focus will be totally on those points which are negative about or the negative aspects of communism. The negative aspects of communism. I will not be talking, although I can speak a lot about the positive attitudes or points, but never mind. First of all, communism, what is the meaning of the word communism? The word comes from the English word commune. Commune means a small area, basti, or a small town in which a group of people or villagers or the human beings live together. So this was the original concept of the word communism, which means community of a group of small people living together within their own ideologies and their social and economic and political structure. Now coming to the word communism, how it developed, I will not go into detail, I just give you a very small example to understand how the word communism emerged from the theory of
Marxism and communism, socialism. As I used to say in the class, if you remember, that when you people were asking me about the question about Marxism and or socialism and communism, I used to say, I use a word that socialism and communism is are the sisters or the daughters of Marxism. So the word communism, in the true sense, as a philosophy or as an ideology, means that a small administrative system to govern or to provide the social and economic facilities to the people of the society. And this administrative unit or a small group of people will be benefiting from the socio-economic benefits given by the ideology of communism. Now, during when I was listening to the talk of Professor Nazrul Islam Sahib, I got a small point. And when I saw this movie at the back, I got a new point here, which I want to share before going ahead. What we are talking today about isms or ideologies, we are in the age of ideologies, isms, starting from the 19th century and now in the 21st century. So this age or development or evolution of isms or ideologies or theologies, new theologies are also emerging. In my humble view, with due respect to all my teachers and for you, the students, to listen and to think over that, you just listen and to think over that, do not agree what I say. All these are, in my humble view, are becoming utopian philosophies. The documentary which was shown is also considered today by the theologist or the social scientist as an utopian philosophy. Utopian philosophy means, as I used to explain in the class, but I will repeat it again, utopian philosophy or a theology means a kind of an ideology or a theology or a concept or a thought which cannot be achieved 100%. Very simple words. I am using very simple words. That is called an utopian philosophy or thought. Same words are being used now in the newspapers and in the research papers about Islam. I have my own comments, but I will not make because I have to still work till 2.5 more years for the retirement, so I will not give my comments. The first negative point of communism is that it does not eliminate the concept, or it was not successful, either it came. So the negative point is that, which we think in this house here, is that elimination of the private ownership is a negative point from the other aspects. Elimination of private ownership is a negative aspect of communism. Now all these negative points which I will focus will be related to one thing, and that will be human rights, because I have to give a very small talk here. So all my negative points will be, you should all see that in the aspects or in the perspective of human resources or in the human resource justice, what you are listening, or the social economic justice. And in that, the fundamental thing is the freedom, which was also what was used here. Freedom and human rights. And when I am using these two words, in my mind, Islam is number one. And socialism and capitalism, all the ideologies are there in my mind. But I am taking the middle path and using the word human nature and human democracy or human rights. So human rights are having a consensus in all the philosophies except communism as we see here. So elimination of private ownership is one of the most important negative points of communism or socialism or Marxism. Why? Because it is against the natural human rights. Because it is against the natural human rights. I hope you understand this word.
every human being has a natural right which has been accepted by the United Nations and all the ideologies. That every human being has a right to think, to express, to discuss, to comment, and to show his own feelings. So, human rights and natural human rights, and coming to this point, the elimination of private ownership is totally against the human nature. Because every human being has a right to rise above in the society, from the social aspect or from the economic aspect. I have my intentions, or I have the greed to become one day a dean of a faculty, which I already had the taste of that when I was not working a few years back. I already had that. But still I have the optimism and want or greed to get a high status in the academic field. Another point is from the economic point of view. Why not, if he can buy a nice suit, a nice car, why not me? This is a fundamental question which comes to each and every human being, wherever he belongs, wherever he lives, what kind of language or what kind of a place he lives or comes from. So this is the fundamental concept of human rights, that natural human rights, which has been denied by communism by elimination of private ownership. The second important point, negative point about communism is that in communism, the property or the material or the whole, all the things which are the part of that area or that country is totally controlled by the state. In other words, in communism, we see the philosophy of state-owned economy. All the economic activities are totally controlled, all the assets are totally controlled by communism or the state. Which is also, again, I will repeat the same word. In each and every point I will repeat the same word to make myself very clear and to you also that what I am talking about. It is also against the natural human rights and also against the natural human rights in this sense that there should be a democratic system, or in other words, a freedom that the people should have their own entrepreneurship, or they have their own business and all their activities. So this is also against natural human rights. The third is that in communism, the system of government or governance or the political system is totally a totalitarian system. Totalitarian system means totalitarianism means a system of government in which a one small party holds all the political activity or the control of the policies. This is also against the natural human rights of the human beings. The fourth is that in communism we see by the experience of the history of USSR and all the history, and still in the countries in which the communism or Marxism, like in Cuba, in Libya, Islamic country, and many other countries are just examples that we see a stereotype system of life is being followed or enjoyed by the people. The people are just like robots, and they are enjoying a social, economic, and political life, which is, in my words, is no life, in which you don't have the freedom of expression. If you don't have the right to get questioned to me, what's the use of giving my lecture to you? What is the use of giving this talk to you if I don't answer or if I don't face the question of the students? I have no right to teach in the class. This is my own philosophy. I don't speak for the others. I have my own views that a teacher has a liability, for example, to deliver what he knows about his own subject or the topic. He cannot be the authority, but when he delivers, he has delivered what he knows. There may be many mistakes, but the students have the right to put the questions, whatever kind of questions, which are related to the topic. So this is also a natural human right. While
I'm not speaking in favor of anything, but I want to speak on Islam. Because from inside I'm a Pakka Maulvi. I will not speak about the Prophet, there are many examples, but just one example which just came to my mind. Why did the Caliph Umar ibn Khattab was asked when he was giving a sermon, a Friday sermon lecture, Jummah prayer, he was talking to the people, when he was stopped and he was asked, just give us the question, answer my question, we will not listen to you. You remember all that? I was talking in the yes. And they asked from just, we will listen to you later in your khutbah. Just tell us from where have you got this from? From means the whole cloth. So he answered the question by asking his son, and his son gave the answer that this is the other piece of cloth which I gave to my father, and this is what you see. And then they said, Alhamdulillah, we are now satisfied. Please continue your talk and lecture on communism or Islam, whatever you want to say. So the point is that if you don't give the freedom to the people, then this is a negative aspect of communism, that there is no freedom of talk like in China. I remember one of my old students who was an assistant professor or perhaps an associate professor. He is also the student, he was also the student of Dr. Rahman Asim. He came in this university about 15 years back, or maybe 16 years back. His name was Muhammad Ayub. He did not know a single word about English and Arabic, but he only knew Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, and he was doing like this. And a few words of good morning, when he came to this university. But now, after finishing, he is a PhD. He got his PhD from this place, and he is an assistant professor, or perhaps an associate professor in a Chinese university now. Why I give this example here? The example I gave is because at that time, now I want to disclose, I hope this will not be coming on the interview. What I am talking should not be given on the internet. Because many of my statements are given on the internet in a different manner, which has spoiled my character. And I have to face many difficulties. This is just one example. How did he did his job? He produced a newspaper like you people are doing. I'm trying to give a very quick example. He made a newspaper and he used to send the newspaper, not by internet at that time, by making a small roll or piece of paper in his own language and giving to one of his friends who was going on vacation or a magazine, monthly magazine, and putting that and rolling around that small paper in the shape of a pen and giving it to his friend at the time of departure at the airport. Okay, my brother, this is for you. And in that shape, those newspapers and magazines, or the freedom of voice for Islam, or the democratic voice, was reached to China by this kind of example, and many more are there in my brain at the time, but we don't have the time. I have to leave, and your time is more precious because teachers are waiting to give their own talk. But I still have about 4.5 minutes, so I'll finish that. He gave me 15 minutes. So this is an example that communism is having a negative aspect on the social, economic and political behavior of the society. And that is a negation, a refusal of the human rights of the humans of a society. The next fourth or fifth point is that what we see and observe in communism is that when you give a system of communism to the people and they enjoy that life in which they promise to give all the basic facilities to the people, education, health and all those A to Z, but one thing is there which the people have noticed and that the historians of economics have written, and that is the lack of interest and the lack of incentive or promotion is not there, so the people are not delivering. People means the workers are not delivering what they have to deliver to the society. I'll repeat this sentence again, I'll give you an example. The incentives are not there in communism, and the provision of higher development in the party, Politibero, a small party, you have no place in the party. You can get by doing some hanky-panky jobs, but so
in totalitarianism or in this totality, you can see that the people have observed that the failure of communism or the negativity or the negative point aspect of communism is that there is no incentive for the social and economic development. I cannot make my own house. I cannot have a very nice carpet. I cannot own a very nice car. If I have money, I don't have money. I can only earn a certain amount of money, and the rest of the amount of money is taken by the government. So this is again something near capitalism, which is also, I don't like capitalism, but this is not my talk. So in this point, and the last is that it is also against the human nature. Everybody wants to rise in the society. A lecturer in the university wants to become an assistant professor, and an assistant professor wants to become an associate become, and so on. The point is that it is in the nature of the human beings to make development, to rise in the society, socially and economically. And why I did not use the word spiritually? Because in communism there is no concept of spiritual advancement or enhancement or development. So that is why I did not use the word. Only social and economic development is there, and political development, which we can see here. So one of the basic negative point of the failure of communism is that the incentive or the interest of the people, of the workers, go down day by day, and that affects the production or the development of the country. And the example of USSR, after 70 years, USSR has gone down, and there is no more country on this international map by the name of Union of Socialist Soviet Republics, and we see different republics, and this is going to be the destiny of many more countries which are working here. So the last and the final comment on communism is that communism is totally against democracy, or it is totally against the human rights of the human beings. Thank you very much. کہ اس میں ریمیڈی کوئی ہو, کوئی ان کے لیے ریلیف ہو, کوئی ان کے لیے سہولیات ہوں, وہ اسلام کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا ہے, اور ویسے بھی دیکھتے ہیں, ویسے تو خیر دیکھتے ہیں. تو ایسی حالت میں ہم نے غریبوں کو ایسی حالت تک پہنچا دی کہ سوائے کمیونزم کے انہیں کوئی حالت نظر ہی نہیں آتی اپنے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے سوائے سوشلزم کے. ٹھیک ہے, ایسی حالت میں کیا اگر یہ بات کہی جائے تو درست نہیں ہے کہ جو کمیونزم ہے یہ اگر آتی ہے کسی معاشرے میں تو اس کا قصوروار غریب یا اس کا ذمہ دار غریب طبقہ نہیں ہے جس کا نعرہ سب سے زیادہ بلند کرتا ہے, بلکہ وہ طبقہ ہے جو اسلامی معاشرے میں بھی یا سرمایہ دارانہ معاشرے میں بھی جو رول کر رہا ہوتا ہے. لہٰذا کمیونزم کی ذمہ داری غریبوں کو عائد نہیں ہوتی ہے, چاہے اس کی جتنی بھی مخالفت ہے, بلکہ اس کی ذمہ داری اصل میں رولنگ طبقہ. آپ کی اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت شکریہ. اس حالت کو ختم کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ہمارے ہاں یہ سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ غریبوں کا طبقہ کمیونزم کو لاتا ہے, حالانکہ لاتا رولنگ طبقہ ہے. سوال جواب یہ ہے کہ اس کے متبادل کوئی نظام تلاش کیا جائے. مجھے تو میرا ٹاپک صرف اس کی برائیاں بیان کرنا تھا, بیوٹیں کرنا تھا, انہوں نے کر دی. مگر آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کے لیے دوسرا متبادل نظام موجود الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین جو ہے ہمارے پاس موجود ہے. اور بھی سوال یہ بہت ہے کہ سر آپ نے کہا کہ اس میں انسینٹیو کوئی نہیں ہوتا معاشرے کے کسی فرد کے پاس. جب اس کے پاس اتنا بڑا انسینٹیو ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ پوری سوسائٹی کے فائدے کے لیے ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس انسینٹیو کوئی نہیں ہے؟ مجھے پتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں میں اس سے میری میں آپ کی بات میں نے اصل میں بات کی ہے فلسفے کی اور اس کے نظام کی بات کی, تو اس لیے میں نے صرف فلسفی کی بات کی. دیکھا آپ نے گفتگو شروع کہاں سے کی؟ میں انسینٹیو ہی سے مراد جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل انسینٹیو یہی ہے, اس کے اندر دیتے ہیں کہ آپ کام کریں گے 8 گھنٹے, ہفتے میں آپ کو 1 یا 2 چھٹیاں ملیں گی, اور بچے آپ نے صرف جو ہے ایک پیدا کرنا, دوسرا پیدا کرنا ہو تو پہلے جو ہے جو منسٹری آف ہیلتھ کے آدمی ہیں ان سے پوچھ لیں, کنٹرسیپٹر جو ہے گھر پہنچائے جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں انگریزی کنٹرسیپٹر مانے حمل دوائیں, تو ساری فیسلٹی دیتی ہے وہ حکومت, مگر ایک ریلیشن میں بھی مل جاتی ہے, ہر چیز دیتی ہے. میں نے جو نقطہ یہ اٹھایا ہے انسانی فطرت کیا چاہتی ہے, میں نے بات سے شروع کی ہے, پورا نقطہ اس پر رکھا ہے کہ کیا یہ انسانی فطرت سے یہ مطابقت رکھتی ہے یہ بات یا نہیں.
کہ یہ انسانی فطرت سے مطابقت نہیں رکھتا، اس لیے میں نے اس کی نیگیٹیوٹی پر بات کی ہے. بلا شبہ اس کے اندر جو ہے وہ خیر کا پہلو موجود ہے کہ آپ کو اسکول بچوں کا سب چیزیں فیسلٹی ملتی ہے، اور گورنمنٹ جاب بھی جو ہے کمیونزم جب گرا تو وہ بھی آپ نے دیکھا ہوا اخبارات کے اندر کہ وہ بھی WT کی لائن میں WT لینے کے لیے مفلر لپیٹ کے اپنے گنجے سر پر جس کو کسی نے پان کی پیٹ پھوٹ دی تھی وہ کھڑے ہوئے WT کی لائن میں کھڑے تھے. بات میں اجازت دیتا ہوں نجیب صاحب کو جو ڈپارٹمنٹ کی ایک تو یہ ہے کہ شاید اس مسئلے کے اوپر اس موقع پہ اس کے فوراً اگینسٹ بولنا میرے لیے اور یہ بولا نہیں جا سکتا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کمیونزم جو ہے وہ اپنا تاریخی کردار ادا کر چکا ہے اور وہ اس وقت تاریخ کی رتی کی ٹوکری ہے. اور کمیونزم اپنی اس صورت میں ورکیبل نہیں ہو سکتا جس صورت میں وہ کبھی رہا ہے. بطور ایک تاریخ کے مسئلے کے، بطور ایک دینی مسئلے کے، یہ آج بھی دنیا کے جو علمی سیکٹر ہے ان کا حصہ ہے. مثلاً سیاسیات میں بطور سیاسی نظام تھے، معاشیات میں بطور معاشی نظام تھے، ایون اخلاقیات میں بھی آپ یہ سلیبس اٹھا کے دیکھ لیں فلاسفی پنجاب یونیورسٹی کا، تو اس میں بھی جو ایتھکس کی بک ہے اس میں بھی بطور اخلاقی مسئلے کے موجود ہے. اردو ادب میں یہ ترکیب سن لٹریچر کے طور سے جو 30-40 سال کا ادب ہے اس میں موجود ہے. بطور علمی مسئلے کے لیے موجود ہے. ہم اس کو ایک علمی مسئلے کے طور پہ بہت عرصہ تک ڈیبیٹ کرتے رہے ہیں دنیا میں. اور لہٰذا میں اب اس کی فار اور اگینسٹ تو نہیں بولوں گا. یہ ہے کہ میں نے اس کو جس طرح سے سمجھا ہے تو میں ایک لٹریچر کا آدمی ہوں، جہاں بھی کامسٹ بیٹھا ہوتا تو ممکن ہے وہ اچھے طریقے سے چیزوں کو سمجھاتا. تو میں ایک ادیب ہوں اور ادب سے میرا تعلق ہے، تو میں نے جس انداز سے اس کو سمجھا ہے اپنے مطالعے سے وہ میں پیش کروں گا کہ ہم بھی سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ دنیا میں جب کمیونزم کا دور تھا تو اسے کس طریقے سے متاثر کیا جائے، کیا سمجھانا چاہتا. ایک بات تو یہ ہے کہ دنیا میں جتنے سمجھدار اور اہل فکر لوگ تھے انہوں نے انسانوں کے مسائل کے حل کے لیے مختلف راہیں ڈھونڈی. میں نے کچھ نے کہا کہ اخلاقیات کو ٹھیک کر لیا جائے، کچھ نے اس مسائل کا حل جو ہے وہ سیاسی نظاموں میں ڈھونڈنے کی کوشش کی، کچھ نے اس کا حل فلسفے میں ڈھونڈنے کی کوشش کی، کچھ نے اس کا حل جو ہے معیشت میں ڈھونڈنے کی کوشش کی. تو کمیونزم نے انسانی مسائل کے حل کو معیشت میں ڈھونڈنے کی کوشش کی اور باقی معاملات کو اس کے تابع کر کے سمجھا. اب یہ ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہے یہ بتا بھی چکے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ سوچ کا ایک انداز جس میں معاملات کو معاشی انداز سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ ہمیشہ سے ہر دور میں، ہر معاشرے میں اور ہر دبستان فکر میں کسی نہ کسی طریقے سے موجود رہا ہے. حتیٰ کہ عیسائیت میں بھی، یہودیت میں بھی، اسلام میں بھی، مذاہب کے اندر بھی اس کی ایک لہر جو ہے وہ رہی ہے. ایون تصوف میں بھی اس کی لہر رہی. بس آپ دیکھتے ہیں کہ جو احادیث، جو آیات یا جو اکابر کے اقوال ہیں جو اکنامکس کے اس میں آئے ہیں، جس میں ملکیت، زر پرستی، دولت پرستی اور امارت اور جائیداد پرستی، ان چیزوں کے اوپر جو باتیں کی گئی ہیں وہ ساری شو کرتی ہیں کہ اکنامکس کے ذریعے سے معاملات کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. پھر دنیا کے ہر عہد میں اور ہر معاشرے میں اور ہر اسکول آف تھاٹ کے اندر یہ
ایک ایکسٹریم کی حد تک بھی بات رہی ہے کہ دولت کو مکمل طور پر اگنور کر لیا جائے اور جائیداد کا جو تصور ہے، ملکیت یا پراپرٹی کا جو تصور ہے، اس کو بالکل ہی ختم کر دیا، کیونکہ یہی مسائل کی جڑ ہے انسانوں کے اندر، انسانوں کے استحصال میں، ظلم میں. تو یہ ایک چیز رہی ہے ہمارے یہاں ہمیشہ سے. دوسری بات یہ کہ اگر خود اس میں اگر دیکھا جائے، جب سوشلزم کی تھاٹ آیا ہے ماڈرن ہسٹری میں، تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ چاہے جامعہ الازہر نے اس کی ایک پوری بے کی ہے. حضرت مولانا حسن موانی تو باقاعدہ طور پہ کہتے تھے کہ سوویت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر دراصل مساوی کے حوالے سے نکلا ہے، اور اس حوالے سے اشتراکیت ہی اسلام ان کا یہ کہنا ہے جو میرے بتانے میں ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مولانا بشاری تک اور اقبال تک مصر، عراق، لبنان اور لیبیا اور ان علاقوں میں جو اشتراکی انقلابات آئے اور اس کے تحت انہوں نے ترقی کی، چاہے قذافی ہے، چاہے صدام ہے، چاہے جمال عبد الناصر کے تحت جو تحریکیں اٹھی ہیں، وہ ساری کی ساری یاد ہوئی، جیسے کارنو وغیرہ کی صورت میں یہ ساری تو اشتراکیت تحریکیں تھیں. تو میرا یہ ہے آپ جو اس کو سمجھیں کہ اشتراکیت جو ہے عالم اسلام میں اس کو قبول کیا گیا، اور اس کو پھر آپ دیکھ لیں خود ہمارے ملک میں بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو اسلامی سوشلزم کا نعرہ وہ لگاتی ہے. تو یہ ہمارے یہاں ایک تھاٹ کسی نہ کسی طریقے سے رہا ہے. اشتراکیوں نے اس کو کس طرح سے سمجھا یا ان کے نزدیک یہ حل کیا تھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہسٹری جو ہے، ہیومن ہسٹری، وہ اس کے 4-5 ادوار ہیں. پہلا قدیم دور جس کو دور وحشت کہتے ہیں یا قدیم قبائلی دور کہتے ہیں، جس میں انسان شکار کرتا تھا یا اجناس جمع کرتا تھا، تو اس کو جو کہتے ہیں قدیم استعمالی دور ہے، قدیم اشتراکی دور کہتے ہیں. تو اس میں یہ تھا کہ جائیداد کا، پراپرٹی کا، میرا اور میں کا تصور نہیں تھا، لہٰذا جو چیز تھی وہ سب کی ہوتی ہے. یہ قدیم اشتراکیت ہے. اس کے بعد جب سوسائٹی کے اندر میں کا تصور آیا اور میں سے ملکیت کا تصور آیا، ملکیت سے کو تحفظ دینے کے لیے اور کنٹینیوٹی دینے کے لیے خاندان کا تصور آیا، اور خاندان کے تصور نے جب طاقت اور ملکیت کی بنیاد پر ریاست کو قائم کیا، تو وہاں سے ہماری جو ہے سویلائزیشن کی ہسٹری شروع ہوگی. اور اس کے بعد جو معاشرے ہیں وہ طبقات میں تقسیم ہوئے. ایک اپر کلاس جو محدود ہوتی ہے 2-3-4% کے اوپر، اور باقی جو 95-96% عوام لوگ جو ان کے لیے کام کرتے ہیں. لہذا پوری ہسٹری، پہلے قبائلی دور جس پہ غلامداری نظام شامل تھا، اس کے بعد طویل قرون وسطیٰ کا نظام جس کو جاگیرداری دور کہتے ہیں، وہ سارے کا سارا، اور اس کے بعد سرمایہ داری دور. یہ 3 جو سٹیجز ہیں ہسٹری کی، اس میں یہ سارے کا سارا جو ہے جائیداد اور ملکیت کے تصور کی بنیاد کے اوپر دراصل طبقات کی ایک کشمکش ہے، جس میں ایک چھوٹا سا طبقہ، چاہے وہ براہمن کا ہو، چاہے وہ سرمایہ دار کا ہو، جاگیردار کا ہو، زمیندار کا ہو، سردار کا ہو، بادشاہ کا ہو، نوابین کا ہو، وہ چھوٹا سا طبقہ جو 2-3-4% ہے، وہ دراصل تمام جو دولت ہے اس کے اوپر قابض ہوتا ہے اور باقی عوام کو اس کے لیے یوز کرتا ہے. ہسٹری اشتراکیوں کو یہ کہنا ہے کہ تاریخ کی ساری جو کشمکش ہے دراصل ان 2 طبقوں کے درمیان. یہ جو ایک اکثریتی طبقہ ہے وہ اس کے خلاف، اس کی چنگل سے، اس کے استحصال سے نکلنا چاہتا ہے، اور یہ جو چھوٹی سی اقلیت ہے اور آج اپر کلاس کی، وہ اسے دبا کے رکھتی ہے طاقت کے ذریعے سے،
اور اس کے لیے وہ اس نے آرمی بھی بنائی ہوتی ہے، اس کے لیے اس نے پولیس بھی بنائی ہوتی ہے، اس کے لیے اس نے عدالتیں بھی بنائی ہوتی ہے، اس کے لیے اس نے ریاست بھی بنائی ہوتی ہے، اور وہ سب کے ذریعے سے اس اکثریت کو کنٹرول کر کے اپنے حق میں استعمال کرتا ہے. اس طرح کی انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ سارے مسائل شروع اس وقت ہوئے جب جائیداد کا تصور آیا، اگر ہم جائیداد کا تصور ختم کر دیں اور ساری چیزیں سب کے لیے ہو جائیں تو انسانی مسائل کے انسانی تمام مسائل جو ہے وہ ختم ہو جائے. لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ کمیونزم کے تحت ہم جائیداد کے تصور کو ختم کرتے ہیں اور ایک طبقہ ہم بناتے ہیں، لوور کلاس دو لوور کلاس ایک طبقہ. تو اس کا جو پہلا حصہ ہے جس کو ہم اشتراکیت کہتے ہیں، سوشلزم کہتے ہیں، اس کے تحت ہم مزدور اور کسان جن کے پاس جائیداد ہوتی ہی نہیں ہے ان کو ہم حکومت میں لے آئیں گے، ان کے ذریعے سے انقلاب لے آئیں گے. تو اپر کلاس آٹومیٹک ختم ہو جائے گی. جب اپر کلاس آٹومیٹک ختم ہو جائے گی تو پھر ہم سوشلزم کے دوسرے فیز میں چلے جائیں گے اور وہ ہے کمیونزم، اور اس میں آٹومیٹکلی جو لوور کلاس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. لہذا ایک نو کلاس سوسائٹی اور نو پراپرٹی سوسائٹی بنانے کی ایک خواہش جو ہے، جس میں تاریخ میں ہر دور میں ہر معاشرے میں ہر مطلب فکر میں انسان نے کسی نہ کسی طریقے سے اس کا خواب دیکھا ہے، وہ ایک بنانے کی کوشش یہاں پر کی گئی جو کہ ناکام ہوئی. تاریخ کا یہ فیز ہے 60-70 سال تک چلا لیکن ناکام ہوا. اب یہ ہے کہ یہ جو اشتراکیت ہے یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ دراصل سرمایہ داریت کے خلاف رد عمل، یہ جگیرداریت کے خلاف رد عمل نہیں ہے، یہ قبائلی نظام کے خلاف رد عمل نہیں ہے، یہ سرمایہ داری نظام کے خلاف یورپ کے اندر یورپ کا رد عمل. لہذا جب تک اشتراکیت رہی سرمایہ داری کے اوپر ایک چیک رہا. ہم تو اس دور میں بھی نوآبادیات تھے، ہمارے یہاں اس وقت بھی قبائلی جگیرداری نظام موجود تھا اور آج بھی ہے. ہم اس جنگ کا حصہ صرف اس طور پہ بنے کہ جب ہم نے سینیٹوں سیٹوں کے تحت امریکہ کے ساتھ معاہدے کر لیے کہ ہم آپ کے کیپٹلزم کی تحفظ کی جنگ لڑیں گے، اس کے بدلے میں ہمیں آپ پے کرتے رہے. تو اس کے نتیجے میں ہم نے یہ کیا کہ اشتراکیت کے خلاف ہم نے جنگ لڑی. اس میں یہ ہوا کہ ہم نے وہ موقع کھو دیا خود سارے عالم اسلام کہ ہم اس میں ایک اشتراکیت اور کیپٹلزم کی جو باہمی جنگ تھی اس میں ایک منصفانہ ایک شاندار اپنے ایڈلزم کے اوپر ایک نظام قائم کر سکتے تھے جو نہ کیپٹلسٹ ہوتا چاہے وہ نہ کمیونسٹ ہوتا، لیکن وہ انسانی خواہشات کے مطابق ایک منصفانہ حل ہوتا. لیکن ہم وہ نہیں کر سکے اور ہم نے تاریخ میں وہ موقع گنوا دیا. اب یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو اس میں پھر ایک جو اور بحث آئی کہ جس میں یہ کہا گیا کہ کمیونزم جو ہے ایک جاہلیت کا نظام ہے اور ظاہر مذہب کے مخالف ہے. تو اب یہ بحث کہاں سے آئی جبکہ میں نے بتایا کہ خود مسلمانوں میں عالم اسلام کے اندر کمیونزم کے حق میں بہت ساری تحریکیں اور فلسفے موجود. تو وہ اس لیے کہ سینیٹوں سیٹوں کے تحت ہمیں یہ کردار ادا کرنا تھا کہ ہم نے اشتراکیت کو روکنا تھا کیپٹلسٹ ورلڈ کو تحفظ دینے کے لیے. تو لہذا یہ ہے کہ اس میں ضروری تھا کہ ہمارے جیسے قبائلی جگیردارانہ معاشرے کے اندر اس کو مذہبی بنیاد پر نہیں روکا جا سکتا. لہذا ہم نے وہ بہت خوش اسلوبی سے وہ سارا کام کیا اور جب ہم نے وہ کام کر لیا تو آج ہم پھر ان کے خلاف ہو گئے جنہوں نے وہ ساری جنگ لڑی تھی. تو اب یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جب سرمایہ داری نظام آ رہا تھا تو مسلمانوں کی 3 بڑی امپائر موجود تھی. سلطنت عثمانیہ موجود تھی، سلطنت مغلیہ موجود تھی. تو آپ دیکھیے کہ ان سلطنتوں کو کس نے تباہ کیا؟ کیپٹلزم نے تباہ کیا اور ان کے اوپر قبضے کیے کیپٹلسٹوں نے، یورپ کے کیپٹلسٹوں نے، اور 200-300 سال انہوں نے ان پہ حکومت کی غلام بنایا اور بعد میں جب وہ چلے گئے تو اب انڈائریکٹلی وہ غلام بنایا ہوا ہے. تو کیپٹلسٹ
جو پاورز ہیں انہوں نے تو ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے. اور اب جو ڈائلیما اس میں موجود ہے کہ وہ جو کیپٹلسٹ کی مخالف طاقت تھی اس طرح کی اس میں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اسلام مخالف ہے یا دہریت مخالف دہریہ ہے، لیکن خود جو جس کیپٹلسٹ پاورز نے یا فلسفیز نے ہماری حکومتیں تباہ کی، ہمیں غلام بنایا، ان کے جو نظام ہے، چاہے وہ ڈیموکریسی ہے، چاہے وہ پارلیمنٹری سسٹم ہے، چاہے خود کیپٹلزم ہے، یا اس کا گلوبل یا سسٹم ہے، جو اس کے اوپر ہم نے یہ کوشچن کبھی ٹائم نہیں کیا. ایک تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اشتراکیت کے حوالے سے مثلا ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب مکہ ہے وہ اس کو خود کارل مارکس نے ریولوشن کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا، اور یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی بھی نظام کے اندر آپ پوری ہسٹری کا مطالعہ کر لیں، اس میں اپر کلاس کی تبدیلی ہی انقلاب کہلاتی ہے. جاگیرداروں کی جگہ سرمایہ دار آ گئے، نوابین کی جگہ عمرہ آ گئے، لیکن انقلاب مکہ میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ لوور کلاس کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی اقتدار میں آیا، لوور کلاس کا ایلیمنٹ. تو اشتراکیوں نے بھی تاریخ میں پہلی دفعہ اپر کلاس کو مکمل طور پہ رد کر کے لوور کلاس کو اقتدار دے کر اور ملکیت پرست کو ختم کرنے کی کوشش کی. یہ اور اس کے علاوہ ایک آدھ بات بس میں اور کروں گا کہ اشتراکیت جو ہے وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب آج بھی اگر ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو سرمایہ کا عمل دخل ہے، کیپٹلسٹ یورپین اور امریکن پاورز کا جو عمل دخل ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ حقیقی جمہوریت طبقے کو مٹائے بغیر، جائیداد کے تصور کو مٹائے بغیر اور شہر اور گاؤں کے فرق کو مٹائے بغیر، غریب اور امیر کے فرق کو مٹائے بغیر جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتی. اگر یہ سارے فرق موجود ہیں اور پھر ڈیموکریسی کی بات کی جائے، اسے فار دا گورنمنٹ بائی دا پیپل فار دا پیپل والی وہ جو ٹرانسلیشن والی مثال ہے، تو اس میں بہت سارے ہمیں کمیاں نظر آتی ہیں، اس کے اندر بہت سارے کوشچنز اٹھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمیونزم کا دور ختم ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ کیپٹلزم کے ختم ہونے کے بعد آج پوری دنیا میں تنگناٹا پڑا. اس کے لیے کیا چیلنج ہے؟ ٹھیک ہے، اس وقت پچھلی صدی میں تو کیپٹلزم کی صورت میں ایک چیلنج موجود تھا جس نے پریشر رکھا ہوا تھا. جیسے وہ پریشر ختم ہوا تو یہی جو کیپٹلزم ہے وہ گلوبل کیپٹلزم کی حمانیت، اس کے استحصال، اس کی جبریت کے لیے کیا آلٹرنیٹیو لے کے آ اور اس کو کیسے ہم ورکبل بنا سکتے ہیں، یہ ہے آج کا سب سے بڑا کوشچن پوری دنیا کے سوچنے والوں سے. تھینک یو. یہ رویش ندیم صاحب، میں دعوت دیتا ہوں ہمارے گیسٹ اسپیکر جناب ایم ظفر اللہ صاحب کو، ہمارے آج کے گیسٹ بھی ہیں اور گیسٹ اسپیکر بھی ہیں. السلام علیکم دوستوں. سب سے پہلے میں فروغ-e-سحر سوسائٹی کے جتنے بھی دوست ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بہت لائولی اور انٹریکٹیو سیشن ارینج کی ہے لائٹ اینڈ پروگریسو بیسس کے اوپر. آج کا ایجنڈا ہے جو ٹاپک ہے میرے خیال میں تاریخ کا ایک سب سے متنازع ترین ٹاپک رہا ہے، اور خاص طور پر جو بولشوک ریولوشن تھا 1917 کا سوویت یونین کا، اس کے بعد خاص طور پر کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ انقلاب اس کے اندر نہ ہوتا تو شاید کارل مارکس باقی فلاسفرز کی طرح کتابوں کے اندر
دفن ہوتا اور کورس کی ایک سوشل سائنسز کی برانچ کے طور پر ایک شعبے کے طور پر پڑھا جا رہا تھا. وہ واقعہ تھا جس میں اس کے بارے میں کچھ بھی کہا جائے اس کی فیور میں اس کے اگینسٹ، لیکن وہ واقعہ تھا جس نے نسل انسانی کا اور پوری انسانی تاریخ کا ایک دھارا تبدیل کیا تھا. اور آج جب ہم تاریخ کو ڈسکس کرتے ہیں تو رشین ریولوشن سے پہلے کی تاریخ اور رشین ریولوشن کے بعد کی تاریخ کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں، اس کو ریفرنس سے ڈسکس کرتے ہیں. وہ ایک انٹیگرل پارٹ ہے ہسٹری کا. میں کوشش کروں گا، میں چونکہ میں بدقسمتی سے ٹیچر بھی نہیں ہوں، پروفیسر بھی نہیں ہوں، میں ایک عام سا اسٹوڈنٹ ہوں. میں ایک تو میرے لیے خوشی کی بات یہ کہ مجھے ایک لمبے عرصے کے بعد اپنی یونیورسٹی کے اندر آنے کا موقع ملا. میں نے اپنی زندگی کا ایک چوتھائی حصہ یہاں پر گزارا ہے. 7-8 سال میرے یونیورسٹی میں رہے. عبد الرحمان صاحب ہمارے بڑے نائس اور بہت ہی انسپائریٹڈ جو ہمارے ٹیچر ہیں. تو اکیڈمک ڈسکشن ہوتی رہتی ہے دائرہ یونیورسٹی کے اندر اس طرح کے ایشوز کے اوپر. خاص طور پر جو ٹاپک ہے اس کو اکیڈمک سے زیادہ ایک پریکٹیکل شکل کے اندر اس کو سمجھنے اور اس کو ڈسکس کرنے کی جو ضرورت ہے، جو آج کا تقاضا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے فار یا اگینسٹ جس طرح سر نے کہا کہ اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ایک اوپینین ہے آپ کی، اس میں کسی کی کچھ بھی ہو سکتی ہے. لیکن میں چونکہ ایک مستقل سپورٹر ہوں مارکسزم اور مارکسی فلسفے کا، اللہ تعالیٰ میں اس کی فیور میں ہی بات رکھوں گا. میں سمجھتا ہوں جو جس طرح سارا ہسٹوریکل مٹیریلزم یا جو مارکسزم کی ایک شعبہ ہے جو تاریخی مادیت کے حوالے سے، کیونکہ مارکسزم جو ہے وہ سائنٹیفک سوشلزم کی بنیاد کے اوپر فلسفی ہے. اور جس طرح ہم باقی سائنسز پڑھتے ہیں جو نیچرل سائنسز ہیں، جو کیمسٹری ہے، فزکس ہے، بایولوجی ہے، اسی طرح کی ایک سائنس ہے جو سماج کے بارے میں ڈسکس کرتی ہے، سوسائٹی کے بارے میں ڈسکس کرتی ہے. اور وہ اس کو مٹیریل بیسس پہ ڈسکس کرتی ہے کہ آج تک کی جو تاریخ ہے وہ کیا ایسے تھی، ایسے ہے اور ایسے ہی رہے گی، یا اس کے اندر یہ مختلف کیفیت کے اندر تھی اور اس کا ایوولوشن ہوا اور یہاں تک پہنچی ہے. اور مارکسزم اس تاریخ کو ایک بدلتی ہوئی کیفیت کے اندر، ایک ارتقاء کے اندر ڈسکس کرتا ہے کہ جو معاشرہ ہے، جو سماج ہے، یہ جو تاریخ ہے، یہ جو فطرت ہے، وہ کبھی بھی ایک اسٹیگننٹ انداز میں نہیں رہی. وہ مختلف شکلوں میں چلتی رہی ہے اور تبدیل ہوتی رہی ہے اور آئندہ ہوتی رہے گی. یہ کوئی اینڈ آف ہسٹری نہیں ہے، تاریخ ختم نہیں ہوگی. ابھی تو نسل انسانی نے بطور انسان اپنے سفر کا آغاز ہی نہیں کیا. تو یہ ایک آج تک ہسٹری کی تاریخ ہے، وہ طبقاتی تاریخ ہے، کلاس بیسڈ ہسٹری ہے. اور جس طرح مارکس نے کہا تھا، مارکس غالباً واحد فلاسفر تھا جس نے پریکٹیکل امپلیکیشن پہ زور دیا، جس نے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی اس نظریے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اس نے کہا تھا کہ فلسفیوں نے اب تک دنیا کی تشریح کی ہے، مسئلہ اس کو بدلنے کا ہے، اور بدلنے کے لیے ایک پلیٹ فارم، ایک آرگنائزیشن جو ورکنگ کلاس اس کو پرولیٹیریٹ کہتا تھا، اس کے اوپر بیس ہو. اور باقی جو فنڈامنٹل ڈسکشن ہے میرے خیال میں وہ خاصی کمیونزم کے اوپر اس حوالے سے ہو چکی ہے. مختلف معاشرے رہے ہیں اس تاریخ کے اندر، غلامداری رہی ہے، بلکہ اس سے پہلے پرمیٹیو کمیونزم تھا جہاں کسی جائیداد کا تصور نہیں تھا. یہاں ایسے معاشرے رہے ہیں جس کو پرمیٹیو کمیونزم کہتے ہیں، کیونکہ جس طرح صاحب نے کہا کہ جو نجی ملکیت ہے وہ بہت بات کی بات ہے. وہ معاشرے کے اندر، تاریخ کے اندر بہت دیر سے آئی ہے نجی ملکیت. تو جب انسان شکار کرتا تھا، یہ کلیکٹو ایک فیملی سسٹم تھا، ایک ٹرائبل سوسائٹی تھی، اس کے اندر کوئی ذاتی جائیداد کا کوئی تصور نہیں تھا. فیکٹرز آف پروڈکشن کی اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں تھی. جو لیونگ نیسیسٹیز تھی وہ شکار کر کے پوری کی جاتی تھی. کھانے پینے کے جو اور تحفظ اور پروٹیکشن بہت بڑا اس وقت کے ایشوز تھے، وہ اس طرح پوری کی جاتی تھی. ایک یونگ سسٹم ہوتا تھا جس کو پرمیٹیو کمیونزم کہتے ہیں ہسٹوریکلی. وہ اس کی باقیات ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر، بلکہ پاکستان کے اندر منجد دوروں کے اندر ہے. وہاں پر اس کے آثار سے کہیں اسٹیٹ کا تصور نظر نہیں آتا. اسٹیٹ بات میں بہت بات کی جو ہے ایوالو ہے. آج کے جو ماڈرن اسٹیٹ ہے، کیپٹلسٹ اسٹیٹ، یہ بھی اپنے مختلف مدارس طے کر کے یہاں تک پہنچی ہے. اور اس بات کو انالوگی بنا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو تاریخ کا جو سفر ہے، جو ارتقاء ہے، وہ ایک مسلسل چلا آ رہا ہے اور کوئی اور شکلیں اختیار کرے گا.
لیکن سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ اس کو متحرک کرنے والی طاقت کون سی ہوتی ہے، اس کی فورس کون سی ہوتی ہے. وہ فورس مارکس نے کبھی نہیں کہا، کیونکہ میرا خیال ہے جو کرومویل انگلینڈ کا ایک ریولیوشنری تھا 1648 کے اندر، جو برطانیہ کے اندر انقلاب آیا تھا جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا تھا، اس کے اوپر ایک مورخ جب تحقیق کر رہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ مجھے کرومویل پر لکھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے اس کے اوپر سے بہت سارے مردہ کتوں کی لاشیں ہٹانی پڑی تھی کہ سچ بہت ساری آلودگیوں کے اندر اتنا دفن ہو جاتا ہے ایک لمبے عرصے کے بعد کہ اس کو صاف کرنے کے لیے بہت ساری آلائشیں جو ہیں وہ سائڈ پہ کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد اس کو جو ہے وہ پریزنٹ کرنا پڑتا ہے. اسی حوالے سے جو سوشلزم یا کمیونزم کے حوالے سے جو ڈسکشن ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بے پناہ اعتراضات آئے، اور انفارچونیٹلی ایسے لوگوں سے اعتراضات بھی آتے ہیں. مطلب ہم تو آج ایک انٹریکٹیو سیشن کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے، لیکن ہسٹوریکلی جو انٹلیکچوئلز ہیں جنہوں نے اس کے اگینسٹ بات کی، اور بہت سارے معاشرے کے اندر ہمیں اس کے خلاف باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کی مثال ایسے جیسے بندہ، میں لسانی بنیادوں پر تھا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہ ایک بندے کو اس نے پکڑا ہوا تھا کہ تم جو ہے نا کلمہ پڑھو، کسی گورے کو پکڑا ہوا تھا. تو اس گورے نے کہا مجھے تو کلمہ نہیں آتا. اس نے کہا نہیں تم پڑھو. اس نے کہا مجھے آتا ہی نہیں ہے، میں کدھر سے پڑھوں. اس نے کہا آتا مجھے بھی نہیں ہے لیکن تم پڑھو. تو اس طرح کی جو اعتراضات ہیں، جو اس کے اوپر اختلافات ہیں، یا جو اس کے اوپر آبجیکشنز ہیں نظریے کے اوپر، یا کسی بھی خاص طور پر کمیونزم کے اوپر، وہ بنیادی طور پر بہت ساری ایسی جگہوں سے آتی ہیں جو خاص طور پر جو بڑے اعتراضات آتے ہیں ریلیجن کے حوالے سے یا سوویت یونین کے فال کے حوالے سے، وہ اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ سوویت یونین کے اندر 70 سال تک کمیونزم رہا ہے. وہ ایک کلاسیکل بنیادوں کے اوپر ریولیوشن تھا جو لینن اور ٹراتسکی کی لیڈرشپ کے اندر رونما ہوا تھا اکتوبر 1917 کے اندر، اور اس کے بعد اس کی ڈیجنریشن ہوئی. اور آج تک اگر جتنے بھی تھیسس پی ایچ ڈی کے اٹھا کر دیکھ لیجیے، چاہے وہ ہارورڈ کے اٹھا کے دیکھ لیجیے، آکسفورڈ کے، کیمبرج کے، کہیں پر 1987 سے پہلے سوویت فال کے بارے میں کوئی پریڈکشن نہیں کی گئی تھی کسی بورژوا دانشوروں کی طرف سے یا بورژوا اداروں کی طرف سے. کہیں یہ پریڈکشن نہیں تھی کہ سوویت یونین جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اگر اس کی کہیں پریڈکشن ہوئی بھی تھی تو وہ خود مارکسسٹ تھے جو درست بنیادوں کے اوپر تجزیہ کر رہے تھے. مارچ 1921 کے اندر لینن نے کہا تھا کہ برلن از دی ہارٹ آف جرمنی اینڈ جرمنی از دی ہارٹ آف یورپ. اف ریولیوشن ڈز ناٹ اسپریڈ ٹو دی جرمنی دی سوویت ریولیوشن از ڈومڈ. اگر جرمنی کے اندر انقلاب نہیں آتا، سوشلسٹ انقلاب، تو سوویت یونین کے انقلاب کا جو مقدر ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ٹراتسکی اور ٹیڈ نے بے شمار اس کے اوپر لکھا. اس 70 سال کی پیریڈ کے اندر جو اسٹالنسٹ ڈیجنریشن تھی، جو اسٹالنسٹ بیوروکریٹائزیشن تھی، وہ اصل میں کیریکیچر تھا اسٹالنزم کا، وہ ایکچوئل سوشلزم نہیں تھی. اس کے اندر اس میں جو بنیادی اسپرٹ ہے سوشلزم کی، جو تھیوریٹیکلی جو بار مارکس نے لکھا ہے اس کے اوپر، اس نے لکھا واضح طور پر کہ کمیونزم کے اندر جمہوریت کی اتنی ضرورت ہے جتنی ایک انسانی جسم کے اندر، خون کے اندر آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے بغیر وہ پراسپر اور فلورش نہیں ہو سکتا جب تک مرد و زن کی ایک مکمل شمولیت نہ ہو سسٹم کے اندر اس کو چلانے کی. کیونکہ پلان اکانومی ہے جس میں آپ ایک بیوروکریٹوں کے ذمہ نہیں لگا سکتے کہ آپ جو ہے یہ ادارے جو ہے وہ چلائیں، یہ فیکٹریاں چلائیں. تو سب سے زیادہ بہتر طور پر وہ ورکرز اور وہ کارکنان ہیں جو اس نظام کو، اس معاشرے کو، اس سماج کو چلا رہے ہوتے ہیں، انہیں زیادہ پتا ہوتا ہے کہ کون سی چیز کا حل کیا ہے. مثلا ایک دفعہ ہمارا ایک ٹریننگ سیشن تھا، اس میں وہ ٹرینر کہہ رہا تھا کہ ایک صابن بنانے والی فیکٹری تھی اور اس کے اندر جو مشین تھی اس کے اندر ایک فلاح تھا کہ وہ کچھ صابن رہے ہوئے وہ خالی رہ کر چلے جاتے تھے. تو اس پہ ڈسکشن ہوئی، اس پہ ایک ایسٹیمیشن ہوئی کہ جی اس پہ اتنے کروڑوں روپے کا خرچہ ہے اس کو نئی مشین سے ریپلیس کرنے کا. اس پہ ایک آرڈینری ورکر کھڑا تھا جو اس بیلٹ کے اوپر کام کرتا تھا. اس نے کہا میں ایک تجویز دیتا ہوں، بہت سستی بھی ہے اور بہت ہے عارضی لیکن ہے سستی. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ایک پیڈسٹل فین لگا دے جو خالی ریپر ہوگا وہ اڑ کے چلا جائے گا اور باقی جو ہے چلے جائیں گے. جو جن کی انوالومنٹ ہوتی ہے ورکنگ کلاس کی پروڈکشن پروسیس کے اندر، وہ زیادہ بہتر طور پر پلان کر سکتے ہیں اکانومی کو، نہ کہ بڑے بڑے بینکر اور بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے مالکان ہوتے ہیں، وہ پروفٹ کے اندر ہوتا جو ایک میجورٹی پروفٹ لے جاتے ہیں اور لوگوں کو ان کی جو بنیادی ضروریات کے حساب سے بھی اتنی میسر نہیں ہوتی جو آج کل کی کیفیت ہے. اس پہ ہم تھوڑی دیر پہ اس کے حوالے سے ٹچ کریں گے. کمیونزم پولیٹیکل ایشو کے بغیر اس کو ڈبیٹ میں لا نہیں سکتے ہم اس کو لائے بغیر.
تو رشیا کے اندر جو فیلئر تھا وہ سب سے بڑا ایک آئسولیشن تھی اس کی، ایک پسماندگی تھی، ایک آئی لینڈ بن گیا تھا. اور جس طرح میں نے کہا کہ ایک مارکسزم اگر انٹرنیشنلزم نہیں ہے، اگر وہ ورلڈ ریولیوشن کی طرف نہیں بڑھتا تو سوشلزم کہیں بھی پنپ نہیں سکتا، کوئی بھی نظریہ ہو. کیپٹلزم بھی اپنے 500 زیادہ پرانا نہیں ہے، 500 سال کی تاریخ ہے اس کی، لیکن اس 500 سال کے اندر دنیا کے 1/3 حصے پر ابھی تک کیپٹلزم پوری طرح سے نہیں ہے، اپنی کلاسیکل کنڈیشن کے اندر نہیں ہے، ماسلہ یورپ اور امریکہ اور چند دوسرے ممالک کے فار ایسٹ ایشیا کے. تو اس کنڈیشن کے اندر جب تک اس کو انٹرنیشنلی اور خاص طور پر ایڈوانس کنٹریز کے اندر اس کی بنیادیں نہیں ملتی تو لازمی طور پر اس کا ناکام ہوتا ہے. فرض کرو پاکستان کے اندر اگر سوشلسٹ انقلاب برپا ہوتا ہے تاریخ کے کسی اسٹیج کے اوپر، تو اگر بنگلہ دیش، انڈیا اور سری لنکا کے اندر جو سراؤنڈنگ جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے اندر اگر انقلاب برپا نہیں ہوتا تو پاکستان کے انقلاب کا مستقبل بھی اسی طرح ہوگا جو سوویت یونین کے اندر ہوا تھا. اور اس کو مارکسسٹ انالیٹیکل بیسس کے اوپر جو ریولیوشنری ہیں، جب وہ ریولیوشن کا پرسپیکٹو بناتے ہیں، جو ریولیوشن کی گائیڈ لائنز دیتے ہیں، یا جو ریولیوشن کا ایک بناتے ہیں کہ کس طرح انقلاب یا سوسائٹی کس طرح آگے کی طرف جائے گی، تو وہ انہیں بنیادوں کے اوپر، ان اصولوں کی بحثت کے اوپر اس کی ناکامی کے اسباب بھی سمجھ سکتے ہیں. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آج تک کی جتنی بھی سرمایہ دارانہ تاریخ ہے اس کے اندر سوشلزم کے فعال کا جو ہے وہ تذکرہ نہیں کیا گیا. اور اسی حوالے سے جو کمیونزم کے جو بنیادی پلرز ہیں، اس کا پولیٹیکل اسپیکٹ ہے، پولیٹیکل اکانومی جو رائج الوقت ہے، دوسرا اس کا ہسٹری کے بارے میں ہے، تیسرا ایک فلسفہ ہے. فلسفے کی طرف ہم نہیں جائیں گے، وہ آج کا ہمارا ایجنڈا نہیں ہے کہ فلاسفیکل اس کے اسپیکٹس کیا ہے، لیکن زیادہ تر فوکس کریں گے کہ اس کے پولیٹیکل اسپیکٹس اور اس کے اکنامک اسپیکٹس کیا ہے. اور مارکسزم صرف گروپ کی پیداوار نہیں ہے، جس طرح میں نے کہا سر بھی اپنی بات رکھ کے ہسٹوریکل میٹریلزم کے حوالے سے جو تاریخی ماجد کا ایک تصور ہے، کس طرح تاریخ جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہی ہے اور آگے کی طرف جائے گی، یہ کوئی اسٹیگننٹ ہسٹری نہیں ہے. اور اسی طرح مارکسزم کوئی ایک اسٹیگننٹ فلاسفی نہیں ہے، وہ تاریخ کی ایک تشریح کرتا ہے کہ ہسٹری یا فطرت یا سماج آگے کی طرف کس طرح بڑھیں گے، کس طرح جائیں گے. اور اس کے کچھ پرنسپلز ہیں وہ بھی ایسے خود بخود میکانزم کے طور پر نہیں جا رہے، اور اس کے وہ جو بیس کرتا ہے وہ ڈائلیکٹیکل پرنسپلز کے بیس کے اوپر کرتا ہے کہ ہر چیز چاہے وہ اسٹیگننٹ ہے یا ایک اپنی غیر متحرک، بظاہر غیر متحرک کیفیت کے اندر ہے، جامد کیفیت کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر تبدیلی رونما ہو رہی ہوتی ہے. اگر اس کمرے کے اندر ہم بیٹھے اس کمرے کو 10 20 50 سال کے لیے چھوڑ دیا جائے تو اس کمرے کے اوپر اگر ایکسٹرنل فورس نہ لگائی جائے کوئی بھی، تو بھی اس کمرے کی دیواروں کے اندر، اس کے رنگ کے اندر، اس کی حیت کے اندر تبدیلیاں رونما ہو چکی ہوں گی. ایک انہیرنٹ کریکٹر ہے اس کنٹراڈکشن کا، اس موومنٹ کا، جو میکینیکل موومنٹ سے ہٹ کر ایک ڈائلیکٹیکل موومنٹ کے اوپر نہیں ہے، جو حرکت ہمیں نظر نہیں آتی. کیونکہ ایک نیوٹن کی حرکت کے قوانین ہے کہ ایک بیرونی طاقت لگا کر ہم کسی ایک چیز کو دوسری جگہ تک لے جاتے ہیں، وہ حرکت کا تصور ہے. لیکن ڈائلیکٹیکل موومنٹ یا موشن کا جو کنسپٹ ہے وہ بنیاد کا پتھر ہے مارکسزم کا، جو کہ بنیادی طور پر سائنسز کے اندر بھی، جو سائنسی علوم ہے اس کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے سائنٹیفک بیسس کے اوپر. اور مارکسزم صرف سائنٹیفک سوشلزم، کیونکہ سوشلزم کی بے شمار اقسام تھی. یوٹوپین سوشلزم تھا جو بہت پہلے ڈاکٹر نظر الاسلام صاحب کہہ گئے تھے کہ قبل مسیح جو تھی وہ یوٹوپین سوشلزم وہ بھی موجود تھی، کہ ایک تصور تھا، ایک خواہش تھی کہ ایسا معاشرہ ہو جس میں ہر انسان جو ہے وہ برابر ہو یا وہ تکلیفیں کم ہوں. اور بنیادی طور پر وہ معمولی کا نتیجہ ہوتا ہے جس سے ایک انسان آگے کی طرف ایک سوچ، ایک نئی سوچ، ایک نئے نظام کی جو ہے وہ سوچ اس کی بنیاد پڑتی ہے. اور بنیادی طور پر جو ڈیموکریسی کے بارے میں بات کی گئی ہے تو ڈیموکریسی ایٹ سیلف کوئی سسٹم نہیں ہے. سسٹم اکنامک سسٹم ہوتے ہیں یا پولیٹیکل سسٹم ہوتے ہیں، لیکن ڈیموکریسی ایک طرز حکمرانی ہے، ایک طریقہ کار ہے اس سسٹم کو چلانے کا، نہ کہ ایٹ سیلف وہ سسٹم ہے. ڈیموکریسی ایتھنز کے یونیورسٹیوں کے اندر، ایتھنز کی جو پارلیمنٹ تھی اس کے اندر بھی ڈیموکریسی تھی، اور امریت کے اندر بھی ڈیموکریسی کے ذریعے جو ہے وہ اس نظام کو جو ہے وہ چلایا جاتا ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے غلامداری کے اندر جو ہے وہ جمہوریت موجود تھی، اس کی کچھ شکلوں کے اندر جاگیرداری کے اندر موجود تھی. لیکن یہاں جو کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے میڈیا کے اندر خاص طور پر کہ جمہوریت کا شور میں جا کر کہ جی جمہوریت نہیں ہے، جمہوریت آنی چاہیے. اب جمہوریت آ گئی ہے، خاص کر پاکستان میں جمہوریت آ گئی ہے، ڈیموکریسی ہے، ہر بندے کو خوشحال ہو جانا چاہیے اور ہمارے سارے مسئلے حل ہو جانے چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی چیزیں ویسی کی ویسی نہیں رہتی. ہم آزاد ہو کر بھی اس طرح آزاد نہیں ہے، کیونکہ پاکستان 47 کے اندر جو یہاں کے سینیٹیشن سسٹم کی جو کیفیت تھی 47 کی، آج کے سینیٹیشن کی نسبت تو زیادہ ایڈوانس تھی، زیادہ بہتر تھی. جو گلیاں محلے تھے اس وقت کے وہ آج کی نسبت زیادہ، مطلب اس کے بعد جو سرمایہ کی جو حکمران
آسانی ہے انڈائریکٹ براہ راست کی بجائے انہوں نے اب ایک انڈائریکٹلی جو ہے وہ رولنگ کی ہے. جو پارٹیشن ہوئی تھی پاکستان کی اس کے نتیجے میں وہ ناگزیر ہو گئی تھی حکومت تھی 1946 کی. لیکن اس کے باوجود بھی جو سوسائٹی کو چلانے والے جو قوت مرکز ہوتی ہے جس پہ ہم بات کر رہے تھے وہ ابھی مارکس یا اینگلس نے کبھی نہیں کہا کہ وہ صرف اکانومی ہوتی ہے. اگر ہم ان ڈیٹیل اسٹڈی کیا جائے انہوں نے کہا کہ اکانومی جو ہے وہ ایک میجر فیکٹر کے طور پر اثر انداز ہوتی ہے کسی بھی ہسٹوریکل ایوولوشن کے لیے. اس کے علاوہ فیکٹرز ہوتے ہیں, کلچر ہوتا ہے, آرٹ ہوتا ہے, ریلیجن ہوتا ہے, ایک فیملی سسٹم ہوتا ہے, بے شمار عوامل ہیں, مذہب ہوتا ہے جو اس تاریخی ارتقاء کا جو ہے وہ موجب بنتے ہیں. لیکن ایک ڈومینیٹنگ فیکٹر اکانومی ہوتا ہے اور اکانومی سے مراد آنے ٹکے کی اکانومی نہیں, مطلب ہماری ضروریات کی اکانومی نہیں, ذرائع پیداوار کی اکانومی. جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہے, مطلب ایک ٹائم پہ فیکٹر آف پروڈکشن ہل چلانے کے لیے بیل اور لکڑی کا وہ ہل ہوتا تھا, لیکن آج اس کی جگہ فیکٹرز آف پروڈکشن چینج ہو گیا, ذریعہ پیداوار چینج ہو گیا, ٹریکٹر آ گیا اور لوہے کے ہل آ گئے اور اس سے ایک ایوولوشن ہے, زیادہ ایڈوانس چیزیں آ جاتی ہیں. اگر ہم پوری تاریخ کو اسٹڈی کریں تو جو انسانی ضروریات کی جو پیداوار کے جو بنیادی آلات تھے, جو ذرائع تھے, ان کے اندر تبدیلیوں سے انسانی سماج نے ترقی کی اور اس کا ارتقاء ہوا ہے اور ایک مختلف شکل میں آئے گی. اور اسی لیے وہ مارکس نے اس کو اور اینگلس نے اس کو ایک ڈومینیٹنگ فیکٹر کے طور پر ڈبیٹ میں لائے تھے کہ یہ اکنامک فیکٹرز جو ہیں ڈومینیٹ کرتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کو ایوولوٹ کرنے کے لیے, لیکن along with other factors. اور اسی لیے یہ جو ناقدین ہیں ان کے حوالے سے ایک ڈیٹیل اسٹڈی ہے مارکسزم کو مطلب پڑھنے کے لیے کہ بھی اس کے اوپر کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں, کون کون سے عوامل جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں. اب جہاں تک نجی ملکیت کے حوالے سے جو زیادہ تر اعتراضات آتے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ جو اخلاقی حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے ایک اس پہ کریٹیک کی کہ سوشلزم یا مارکسزم کے اندر جو ہے وہ اخلاقیات کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اخلاقیات کوئی جامع تو روز چیزیں نہیں ہوتی. آج سے ڈاکٹر صاحب کو مطلب آپ دوستوں کے بھی علم میں ہوگا کہ اگر جو اینتھروپولوجی کو اسٹڈی کرتے ہیں, آج سے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے ایسے معاشرے رہے ہیں جہاں ایک عورت کی شادی جو ہے وہ پورے ٹرائب سے ہوتی تھی اور پورے ٹرائب کی بیوی ہوتی تھی. مطلب وہ اس وقت کی اخلاقیات تھی اور مسلمہ اخلاقیات تھی جو اس وقت کی ایسی اخلاقیات تھی جیسے آج کی اخلاقیات ہیں. اور آج اگر دیکھیں تو آہستہ آہستہ حالانکہ مذاہب کے اندر جو جن چیزوں کی اجازت ہے, مطلب اسلام کے اندر 4 شادیوں کی اجازت ہے, لیکن اخلاقی طور پر ایک سے زیادہ شادی جو ہے وہ غیر اخلاقی تصور ہونا شروع ہو گئی ہے. ایک اخلاقیات کا اپنے ایک ڈائنامکس ہے, اس کی ایک سفر ہے اور ہر عہد کے اندر مختلف سماجی کیفیت کے اندر اخلاقیات جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. مطلب سوشلزم یہ نہیں کہتا کہ کسی کو آپ قتل کر دیں اور یہ اخلاقی چیز ہے, یا کسی کے ساتھ زیادتی کریں بہت اچھی چیز ہے. کوئی نظام, کوئی مذہب, کوئی سسٹم, کوئی انسان آج کے اس مہذب عہد کے اندر جہاں تمدن اتنا ایڈوانس اپنا سفر کر چکا ہے اس کے اندر اس کو ذہن نہیں دیتا. یہ جنرلی ایکسپیکٹڈ چیز ہو نہیں سکتی کہ آپ اس ایسی چیز کو جو ہے وہ غیر اخلاقی قرار دیں جو کہ جنرلی ماسز کے لیے کوئی غیر اخلاقی وہ بری چیز ہو. اسی لیے اخلاقیات تبدیل ہوتی رہتی ہیں, مختلف عہد کے اندر مختلف اخلاقیات ہوتی ہیں اور وہ جنرلی ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں, تبھی اخلاقیات ہوتی ہیں, کوئی فرد کی اخلاقیات نہیں ہوتی. اور پرائیویٹ پراپرٹی کے حوالے سے سوشلزم کے اندر یا مارکسزم کے اندر یا کمیونزم کے اندر جائیداد, نجی جائیداد کا تصور جو ہے وہ نہیں ہے, اس میں بے شک نہیں ہے, لیکن ہمیں وضاحت کرنا پڑے گی کہ نجی جائیداد کیا ہوتی ہے. یہ پینے کا جو گلاس ہے پانی پینے کا یہ نجی جائیداد ہے, یا پانی کی جو بوتل ہے یہ نجی جائیداد ہے, یا ہمارا جو رہنے کا گھر ہے وہ نجی جائیداد ہے. نہیں, وہ نجی جائیداد نہیں ہے, وہ ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں. یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے کمیونزم کے خلاف کہ کمیونزم جو ہے, کمیونسٹ جو ہے وہ پوری کی پوری انسان کی جو ہے نجی جائیداد کو جو ہے وہ چھین لیتے ہیں. اس کو ایسی کوئی بات, انسان کو ایک لمیٹڈ حد تک اپنی پراپرٹی رکھنے کا حق ہوتا ہے سوشلزم کے اندر, تھیوریٹیکلی اور پریکٹیکلی. تو سوشلزم روس کے اندر ورکنگ کلاس کے اپنے گھر ہوتے تھے, بلکہ ایک نہیں 2 گھر ہوتے تھے. وہاں کی ورکنگ کلاس اتنی ایڈوانس ہو گئی تھی یا اسٹیٹ نے اتنا ان کو فیسلیٹیٹ کیا تھا کہ ان کے سمر ہاؤسز الگ تھے, گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے ان کے الگ مطلب سردیوں کے رہنے کے لیے جو چیزیں ہوتی تھیں ان کے الگ نظام ہوتا تھا, وہ مہیا کیے گئے تھے. جو ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں وہ ان کو جائیداد بنا کر پیش کرتے. حالانکہ محنت طبقے کے پاس جو 95% طبقہ ہے جس طرح صاحب نے کہا, اس کے پاس اپنی جائیداد ہے ہی نہیں. اس کے پاس ہے کیا؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. جائیداد کا مطلب جو مارکس نے کہا تھا یا اینگلس نے کہا تھا یا بعد کے جو مارکس کے حساب سے انہوں نے جو بات کی تھی
کہ جائیداد چھیننے مطلب نجی ملکیت جو ہے وہ ذرائع پیداوار کی نجی ملکیت ہے کہ ایسے ذرائع پیداوار جن کی بنیاد کے اوپر آپ ایکسپلائٹ کر سکیں کسی کو اور ایک بہت بڑی تعداد میں بہت بڑی ورک فورس کو جو ہے اس کی محنت اور قوت محنت کشید کر کے آپ اپنے منافع جات کے اندر اضافہ کریں. تو بڑی بڑی فیکٹریز ہیں, بینکس ہیں, بڑی بڑی زمینیں ہیں. اس طرح کی جائیداد نجی جائیداد کا کوئی تصور نہیں ہے پاکستان کے اندر. اور انقلاب جو ہے وہ تمام جاگیرداروں کو, سرمایہ داروں کو اور بینک کے مالکان کو ان جائیدادوں سے محروم کرتا ہے, زبردستی محروم کرتا ہے, اور لوگ کے لوگ پر محروم کرتا ہے اگر وہ اس پر ریزسٹ کرتے ہیں تو. اور یہ غیر اخلاقی تصور کی جاتی ہے, وہ غیر اخلاقی تصور نہیں کی جاتی کہ آج پاکستان کے اندر 30,000 بچے بھوک سے مار جاتے ہیں, بھوک اور لاعلاجی سے مرتے ہیں. ہر 1 گھنٹے کے اندر 8 عورتوں کا ریپ ہوتا ہے پاکستان کے اندر. یہ سرمایہ داری کی جو لوازمات ہیں, جو دین ہیں اس سوسائٹی کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ آج کس کیفیت کے اندر, خاص طور پر ورلڈ کرائسس جو ہے کیپٹلزم کا, اس کے اندر آپ امریکہ کے اندر دیکھیں جو بہت بڑی طاقت ہے. پاکستان کو چھوڑ دیں, ہم تو بہت چھوٹی معیشت ہے, ہمارا تو کوئی رول ہی نہیں ہے نا. ہم تو ریٹیل اور پرچون معیشت ہیں جو ان سے بروکری اور مڈل کلاس مڈل مین کا رول پلے کرتے ہیں کہ ہم چیزیں وہاں سے منگوا کے یہاں پر ہمارا جو سرمایہ دار وہ بیچتا ہے. وہاں جو 9.6 انپلائمنٹ ہے پچھلے نومبر اور اکتوبر کے اندر 1 لاکھ لوگ 1 مہینے کے اندر بے روزگار ہیں. جب وہاں کی یہ کیفیت ہے تو ہم کن بنیادوں کے اوپر, ہم تو ان کے مطلب ان کی کاپی کرتے ہیں اور ہمارے پاس وہ کلاسیکلی کیپٹلزم ہے ہی نہیں, اس کی بنیادی نہیں ہے, انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے, ہو نہیں سکتا. اور اسی لیے اگر ہم سوویت یونین کو اس کے اوپر جو میں نے رکھا کہ اس پہ اسٹالنسٹ بیوروکریٹائزیشن تھی جو اس کے فیلئر کا سبب بنی, اور وہ بھی اس بیوروکریٹائزیشن نے جنم لیا تھا مادی حالات سے. مطلب مارکسزم فرد کے رول کو بھی نظر انداز نہیں کرتا, ایک فرد کا ایک رول ہوتا ہے, لیکن اس سے بڑھ کر آبجیکٹو کنڈیشنز ہوتی ہیں جو شیپ دیتی ہیں اس فرد کے رول کو. مطلب اسٹالن نے اگر بیوروکریٹائزیشن کا جو عمل شروع کیا تھا وہ بنیادی طور پر سوشلزم کے دفاع کے لیے کیا تھا, جو کہ اس کو انقلاب کو سوویت یونین کی سرحدوں سے پھیلا کر کرنا چاہیے تھا, وہ اس کو ان سرحدوں کے اندر محفوظ کر کے کر رہا تھا. یہ غلط فہمی تھی, ایک آئیڈیالوجیکل مسکنسپشن اور مینجمنٹوں کا بٹریل تھا اس وقت کی جو بولشوک قیادت تھی اس کا, کہ وہ انقلاب کا تحفظ کن بنیادوں پر کر رہی تھی کہ وہ اس کو آئی لینڈ بنا کر رہی تھی بجائے اس کی وہ پھیلا کر کرتی. اور اس کنڈیشن کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود جو کینڈیڈیشن کا اسٹالن کا ایک مسخ شدہ شکل تھی سوشلزم کی حاصلات اگر مسخ شدہ شکل میں یہ ہو سکتی ہیں تو اگر وہ حقیقی شکل میں آ جائیں گئی تو یہاں پر ایک جنت تخلیق کی جا سکتی ہے اس پورے عرصے کے اوپر. 1913 سے 1963 تک, 1913 سے 1963 کے 50 سالوں کے اندر سوویت یونین کے جی ڈی پی 52 ٹائمز انکریز ہوئی, 52 ٹائمز, 52 گنا پرسنٹ نہیں. اور اسی پیریڈ کے اندر اگر کرسپونڈنٹ فگرز دیکھیں امریکہ کے تو 6 گنا اس کے اندر اضافہ ہوگا. سوویت یونین کے اندر جو سائنٹسٹ اس دوران پیدا ہوئے, جو بنے, جو سائنسدان بنے, اور جاپان اور امریکہ کے دونوں ملکوں کے ملا کر اس سے زیادہ تعداد تھی اس کی. دنیا میں سب سے زیادہ میڈیکل ڈاکٹرز وہاں پر موجود تھے, انجینئرز وہاں پر موجود تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ پلانڈ اکانومی کے اندر جو سب سے بڑا فرق تھا کیپٹلزم سے وہ یہ تھا کہ جو ذرائع پیداوار ہے, جو پیداوار ہے یا جو چیزوں کی تخلیق ہے, اس کا بنیادی مقصد ایک کہا جائے گا تو صرف ایک فیکٹری کے اندر تبدیلی لائے گی. کیونکہ سرمایہ داری کے اندر جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ ان ذرائع پیداوار سے جو دولت پیدا ہوتی ہے وہ ایک فرد کی, ایک گروپ آف کمپنیز کی, بورڈ آف ڈائریکٹرز کی, ان کی جیبوں میں جاتے ہیں, دولت ان کی جیبوں میں جاتے ہیں, ایک سرمایہ دار گروپ کے ایک طبقے کے پاس جاتی ہے. لیکن اور اس کی پیداوار منافع اور شرح منافع کے لیے کی جاتی ہے, ریٹ آف پروفٹ. کہ اگر ایک سال 10 لاکھ پروفٹ ہوا ہے تو اگلے سال میں اگر 10 لاکھ پروفٹ ہوتا ہے تو وہ سرمایہ دار اس کو لاس کنسیڈر کرتا ہے. آپ اکنامکس کے لوگ جو بیٹھے ہیں جانتے ہوں گے کہ ریٹ آف پروفٹ کا کیا مطلب ہے. لیکن سوشلزم کے اندر جو تخلیق کے پیداوار کا مقصد ہے وہ انسانی ضروریات کی تکمیل ہے. اور اسی لیے سوویت یونین کے اندر سب سے زیادہ ڈاکٹر اس لیے بنائے گئے تھے کہ وہ وہاں پر انہوں نے علاج نہیں کیا ہوا تھا. $17 ایون 1983 تک $17 کرایہ تھا ایک فلیٹ کا, جس میں 2 کمرے, ڈرائنگ ڈائننگ, ٹی وی لاؤنج اور گرم پانی کا بندوبست, بجلی گیس فری تھی. یہ سوویت یونین کی اس وقت کی حاصلات تھی ایک مسخ شدہ سوشلزم کے اندر کہ وہ محنت کش طبقے کو اور عام انسانوں کو کس نہج تک اور کس سطح تک لے کر گیا تھا. اور اس کے بعد وہاں پر بجلی اور گیس اور ان چیزوں کے بل دینے کا تصور نہیں تھا. جب سوویت یونین کا فال ہوتا ہے, اسٹالنسٹ کولیپس ہوتا ہے 1991 کے اندر, تو لوگوں کے پاس بجلی کے بل گئے تو لوگ پاگل ہو گئے کہ بجلی کے بل بھی دینے ہوتے ہیں, یہ دینے والی چیز ہے. انہوں نے آج تک وہ دینا بھول گئے تھے.
مجھے یاد ہے میرا ایک دوست مجھے واقعہ سنا رہا تھا، دیوار برلن جب گر رہی تھی تو وہ وہاں پر برلن میں تو وہ جو شمالی جرمنی تھا اس کے وہاں پر ایک خاتون بیٹھی تھی اپنے بچے کے ساتھ، تو اس سے پوچھا کیا فیل کر رہی ہے؟ اس نے کہا میں وہ فیل کر رہی ہوں، یہاں پر ایک جبر تھا، ایک اسٹالنسٹ جبر تھا، ایک کمیونزم کا ایک حوالے سے جبر تھا، لیکن مجھے پھر مستقبل کا خوف آ رہا ہے کہ میرے بچے اب اسکول جائیں گے تو میرے پاس ان کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس ان کے علاج کرانے کے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس اس کی جو فیملی کو چلانے کرنے کے جو اخراجات ہیں وہ نہیں ہیں. اور یہ وہ خوف تھے، یہ وہ ایک نفسیات بنی تھی جو سوویت یونین کے اندر خاص طور پر ایسٹرن یورپ کے اندر جو جس نے جنم لیا تھا، اور آپ ان کی کیفیت دیکھیں، آپ خود سوویت یونین کی کیفیت دیکھیں. اور اس حوالے سے جو اس کے یہ تصورات تھے پرائیویٹ پراپرٹی کے حوالے سے، لو انسینٹو کے حوالے سے، دوست نے سے یہ کوشچن کیا. مطلب ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اس سرمایہ دارانہ نظام کے اندر رہتے ہوئے اس کی سوچ کی اور اس کے اتنے عادی ہو گئے. نارملی ہر انسان عادی ہو جاتا ہے، اس میں کوئی پرسنل کریکٹر نہیں ہے کسی کا کہ وہ برا ہو گیا اچھا ہو گیا. ہم ایک سسٹم میں رہتے ہیں جہاں ہمیں ہر چیز پیسے سے ملتی ہے، جہاں ہمیں ایک بھاگ دوڑ ہے، ایک مقابلے کی زندگی ہمیں دی جاتی ہے. بچپن سے لے کر یونیورسٹی تک ایک مقابلے کی نفسیات جو ہے وہ ہمارے ذہنوں کے اندر ڈالی جاتی ہے کہ تم نے کلاس میں اول آنا ہے، تم نے کلاس میں فرسٹ آنا ہے، تم نے پرائز لینا ہے. مطلب یہ ایک اس نفسیات کے تحت ہم ہر کام ایک مقابلہ بازی کی کیفیت کے اندر کرتے ہیں، نہ کہ ایک کلیکٹو ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر ایک بطور معاشرے کے ایک فرد کے اس کے ہم رول پلے کرتے ہیں. تو وہ نفسیات ہماری بنتی ہے ہر جگہ کے اوپر، جہاں جس کی وجہ سے جو آگے بڑھنے کے لیے جتنے بھی ہوتا طریقہ کار پریکٹیکل لوگ جو ہیں، آپ اسٹوڈنٹس ہیں، جب آپ جائیں گے تو آپ کو یہ فیس کرنا پڑے گا کہ آپ نے اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو دکھانے کے لیے بھی آپ کو کتنے پاپڑ ملنے پڑتے ہیں، کتنے کچھ عملے کرنے پڑتے ہیں. اور یہ آج کے اخلاقیات کا حصہ بن گئی ہیں کہ وہ یہ ہیں. اور اسی لیے ہمارے ذہن کے اندر اس کے علاوہ کوئی تصور نہیں ہوتا کہ انسینٹو یا بونس یا کسی پرسنل جو گریڈ ہے، جو لالچ تما اور ہرس کی جو نفسیات ہے وہ سسٹم بھی پیدا کرتا ہے، اس نے جو ڈال دی ہے ہمارے اندر، ہم اس سے ہٹ کر اس کو کوئی سوچ نہیں سکتے. لیکن اس سے آگے بڑھ کر ایک بلند ترین مقاصد کی جدوجہد کرنے کے لیے بھی کچھ انسان کی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی زندگی گزارنے کا جو سب سے بڑا کام، جو انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ زندگی سے بڑھ کر ایک بڑے مقصد کی جدوجہد کے لیے زندگی کو صرف کیا جائے. جو آج ہمیں دھوپ اور غربت نظر آتی ہے، جو آج پاکستان کے اندر خاص طور پر ایک ایسی کیفیت ہے جہاں 83% لوگ نان سائنٹیفک ٹریٹمنٹ کراتے ہیں، اس کا کینسر کا علاج اور ہیپاٹائٹس کا علاج. آپ ملوڈی میں جائیں، وہاں پر ایک پیر صاحب آتے ہیں اور وہ پھونکے مار کے ہیپاٹائٹس کا علاج کرتے ہیں. ظاہر لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے، 5-6 لاکھ روپے کا خرچہ ہوتا ہے ہیپاٹائٹس کا علاج کرنے کے لیے. جو محروم اور ڈپرائیوڈ کلاس ہے وہ الٹیمیٹلی اس طرف ٹوٹوں کے ذریعے اپنے علاج اور معالجے جو ہے وہ جاری رہتے ہیں، کیونکہ ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں ہے. آپ ایجوکیشن کی کیفیت دیکھیں کہ کہاں، میں جب اس یونیورسٹی میں تھا 1000 روپے فیس تھی 1997 کے اندر بی ایس سی آنرس کی، وہ میں پچھلے 30,000 ہوگی فیس ہم نے اسی سیمسٹر کی، میرے میں 80,000 ہوگی. تو یہ کورس سے جا رہی ہیں. پرائیویٹ انٹرپرینورشپ یا پرائیویٹ پراپرٹی یا پرائیویٹ انسٹیٹیوشن، پرائیویٹ ہاسپٹل کا مطلب یہی ہے وہ لگاتے ہیں جلد سے زیادہ منافع نچوڑے اس سے، اس کو بھی پسند نہیں تھا کیونکہ سسٹم اس کو الاؤ کرتا ہے، سسٹم کے اندر اس کو، کیونکہ اس نے بھی کہیں جا کر کچھ اور کام کرانا ہے، علاج کرانا ہے. اس لیے ایک افرادی تبدیلی کی بجائے ہم سسٹم کی تبدیلی کی جدوجہد کی بات کرتے ہیں کہ بطور اگر کچھ کرنا ہے تو سسٹم کو تبدیل کیا جائے. اور کیپٹلزم کی یہ خاصیتیں ساری، اور کیپٹلزم آج فیل ہو چکا ہے ہر جگہ کے اوپر. جہاں کیپٹلزم فیل ہو چکا ہے وہاں خدا اس کے اوپر ایک ایسا حصہ بھی ہے جہاں سوشلزم کے جو ہے وہ پرچار ہو رہے ہیں اور سوشلزم عملی طور پر وہ نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیٹن امریکہ پورا سرخ ہوا ہے، وینزویلا کے اندر دیکھیں، ایکواڈور کے اندر، بولیویا کے اندر، تو وہاں پر اس کا گروتھ ریٹ دیکھیں کہ وہ مطلب اس کیفیت کے اندر نہیں ہے، لیکن وہاں پر ایک پوری دنیا کے اندر پرائیویٹائزیشن ہو رہی تھی ایک طرف، اور وینزویلا کے اندر نیشنلائزیشن ہو رہی تھی. تو اس کیفیت کے اندر ایک سسٹم کی تبدیلی جو ہے وہ نامزید ہو جاتی ہے، کیونکہ سسٹم ایک طرح ڈیکے کا شکار ہے کہ یہ بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ مزید برباد کرے گا، ان کی طرف تباہی پھیلائے گا. جس طرح اینگلس نے کہا تھا کہ نسل انسانی کے پاس 2 راستے رہ گئے ہیں، باربرزم یا سوشلزم ہے. تو باربریت جو ہے وہ ہمیں آج ننگا ناچ اپنی ناچتا ہوا نظر آ رہی ہے پوری دنیا کے اندر، صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے. اس کیفیت کے اندر میں سمجھتا ہوں جو نوجوانوں کا کردار ہے کہ آج تک جس طرح ڈیموکراٹس نے کہا تھا کہ جس طرح جغرافیائی دنیا کے اوپر طوفان جب آتے ہیں تو درخت کے پتے سب سے پہلے ہلتے ہیں، اور جب سماجی طوفان آتے ہیں، جو انقلابات آتے ہیں یا تحریکیں آتی ہیں، تو
نوجوان ہی وہ پڑھتا ہے جس کو اس نے درخت کے پت میں تشکیل کی، وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایسی ایج ہوتی ہے، طوفان کی ایج ہوتی ہے، کچھ کرنے کی، کچھ کر گزرنے کی جو ہے وہ مرضی، اور وہ سب سے متاثر ہوتا ہے، سب سے پہلے فیل ہوتا ہے۔ برٹن کے اندر دیکھیں طلبا یونیورسٹی کے اوپر قبضے کر رہے ہیں، آج کیمبرج یونیورسٹی قبضے میں آ گئی ہے، یونیورسٹی کالج آف لندن جو ہے اس کے اوپر لوگوں نے کیپچر کر دیا اس کو، کیا ہوا کہ 3000 پاؤنڈ سے فیس 9000 پاؤنڈ انہوں نے کر دی، بہت بڑی موومنٹ ہے پوری دنیا کے اندر، خاص طور پر یورپ جو ہے وہ میدان جنگ جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ تو اس کیفیت کے اندر ایک نوجوانوں کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری آتی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ تبدیل سماج کی تبدیلی کی جو سلیب ہے انہوں نے اپنے کندھے پر اٹھانی ہے، اور میں پھر تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا تمام دوست، تمام پارٹیسپینٹ کہ انہوں نے اس کے ایک سیشن کو جو ہے وہ اس کو آرگنائز کیا، اور امید ہے کہ اس سے اور مختلف ٹاپکس کے اوپر ایک انٹریکٹیو سیشن چلتے رہے، تاکہ ان چیزوں کے اوپر ایک جو بند ذہن یا بند دماغ ہے، جو مختلف چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس کو فروغ ملے۔ صاحب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں انگلش ڈپارٹمنٹ سے فاروق صاحب۔ السلام علیکم دوستوں، سب سے پہلے تو میں فروغ-e-سحر آرگنائزیشن کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنے خوبصورت تھاٹ پرووکنگ ڈسکشن کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد میں اپنے اساتذہ، اپنے کلیگ اور اپنے اسپیکرس کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بڑی خوبصورت باتیں کی، ان کے بعد کوئی گنجائش رہ تو نہیں جاتی، لیکن کیونکہ میرا تعلق انگلش لٹریچر کے ساتھ ہے اور میں تنقید بھی پڑھاتا ہوں، اس ادبی تنقید کے حوالے سے کہ مارکسزم یا سوشلزم یا کمیونزم کس طریقے سے چیزوں کو دیکھتی ہے، فن پاروں کو دیکھتی ہے، اور وہ کیا کویسچنز ہیں، اور ان کویسچنز کے پیچھے فنڈامنٹل ریزنز کیا ہے کہ ایک کریٹک جو ہے وہ یہ چیزیں یا یہ کویسچنز ہمارے سامنے لا کے رکھتا ہے۔ میں 2-3 سادہ سی مثالیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں وہیں سے شروع کروں گا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ فلان ایک دفعہ یہ کہا، بڑے بڑے نام جو آج کل لٹریچر تھیوری میں لیے جاتے ہیں، جو وہ چیزیں جو ہمارے کلچر میں، ہماری ثقافت میں موجود ہیں اور جو ہمیں صبح شام ہانٹ کرتی ہیں، ان کی روشنی میں میں وہ چیزیں سامنے لا کے رکھوں گا۔ فیصلہ آپ پہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیپٹلزم ٹھیک ہے، سوشلزم ٹھیک ہے، یا واٹ ایور یو آر تھنکنگ، یو ول ڈیفینیٹلی ڈیسائڈ اکارڈنگ ٹو یور کرنٹ آف مائنڈ۔ آپ نے اکثر آج کل ٹی وی پہ اشتہار ایک دیکھا ہوگا کہ داغ تو اچھے ہوتے ہیں۔ کبھی اس سے پہلے کسی ایک کہانی میں، کسی ایک سٹوری میں، کسی ایک لٹریچر کے پیس میں یہ کبھی لکھا گیا، کبھی دیکھا سنا اپنی دادیوں سے کبھی یہ کہا کہ داغ اچھے ہوتے ہیں؟ اب داغ ایک سائن ہے، ٹھیک ہے نا، ایک لفظ ہے، اور داغ کے پیچھے صرف یہ لفظ ہی نہیں ہے، پیچھے ایک پوری کہانی، ایک اس کا کلچرل، ایک اس کی ہسٹری ہے، یعنی کہ داغ اچھا ہوتا ہے چاہے جیسا بھی ہو، لگ جائے روح کا داغ ہو، دل کا داغ ہو، جسم کا داغ ہو، اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کون مٹائے گا؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ پیچھے سارا جو ڈسکورس چل رہا تھا شاعری میں، ادب میں، کہ یہ داغ اجالا سے اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک۔ جو مسخ کرنا چاہتا ہے وہ ہے سرمایہ دار طبقہ، ٹھیک ہے، بات سمجھ آئے؟ اچھا آگے چلیے، ایک اور اشتہار آتا ہے کہ یعنی کہ بدل کو زمانہ، کیا یہ کوئی فلسفہ ہے، کوئی سپورٹ ہے، یا کوئی تھاٹ ہے، کوئی آئیڈیالوجی ہے، کیا ہے؟ تو اس کے پینے کے ساتھ، اس مشروب کے پینے کے ساتھ بدل دو زمانے کی جو فریز لگائی گئی ہے، what does it indicate؟ ٹھیک ہے، اسی طرح اگلا سوال یہ ہے، اگلی بات یہ ہے، ہم نے اکثر جب ہم بچے ہوتے تھے تو کہانیاں لے کے گھر میں آ کے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اس وقت 8 آنے 50 پیسے دے کے
تو کتاب لے کے آتا تھا اور جلدی جلدی ختم کرنی ہوتی تھی تاکہ ہم نے جائے. تو ان میں زیادہ تر قصے کہانیاں جو وہاں پر ایک چھوٹی سی لائبریری میں موجود تھی, اور لائبریری تو نہیں تھی, دکان تھی وہاں پر, تو اس میں زیادہ تر کہانیاں ہم یہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہزادی تھی تو وہ جنگ میں ڈاکو میں یہی کہانیاں تھی. اچھا وہ شہزادی یعنی ہر دوسری کہانی میں شہزادی اغوا ہو جاتی جیل سے, اور اس میں بچانے کو آتا ہے شہزادہ. اس پہ کبھی کسی استاد کا بیٹا کیوں نہیں ہوگا, لکڑہارے کا بیٹا کیوں نہیں ہوگا, اس میں کوئی دوسرا یعنی غیر شہزادہ کیوں نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اس دور میں یہ چیز پھیلانے کی ضرورت تھی کہ بہادری اور حسن صرف اور صرف شہزادوں کی وجہ سے. دوسرا بندہ یہ ایسے ہی ہے جیسے انڈین فلموں میں جو بھی انڈین فلم آئے, جب بھی مسلم کریکٹر دکھانا ہوتا تو اس کے سر پہ ٹوپی ڈال دیتا ہے. یعنی کہ یعنی تہذیبوں میں پہچان کے لیے انسانیت پہچان نہیں ہوتی, بلکہ فکس ڈیٹیز ہوتی ہے کہ آپ یہ ہیں, آپ یہ ہیں. ان ادر ٹرمز کلاس کانشیسنس, کلاسز کریٹ کی جاتی ہے, پھر اس کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے میڈیا کے کہ جناب آپ یہ ہیں, آپ یہ ہیں, آپ یہ ہیں, آپ یہ ہیں, آپ یہ کریں گے تو یہ ہو جائیں گے, یہ ہو جائیں گے. اچھا اگلی بات, آج کل کے دور میں ہر دوسرا آدمی میڈیا پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہے گلوبلائزیشن اور پوسٹ ماڈرنزم اور گلوبلائزیشن. تو گلوبلائزیشن میں یہ ہوتا ہے آج ہم بیٹھے ہوئے موبائل سے کال کر سکتے ہیں, آج ہم بیٹھے ہوئے یہ کر سکتے ہیں. کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ گلوبلائزیشن اگر ہے, اگر یہ ایگزسٹ کرتی ہے, تو ڈالر اوپر ہی کو کیوں جا رہے ہیں اور روپیہ نیچے کے نیچے کیوں جا رہا ہے؟ تو گلوبلائزیشن ہے تو کرنسی گلوبل ہونی چاہیے. کرنسی گلوبل کیوں؟ اٹ مینس کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے تحت میں کچھ فلسفی یا کچھ مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں, پھیلائی ہوئی چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں. اس کے بعد کچھ ایک اور ایگزامپل, ایجوکیشن کی اگر بکس آپ پڑھیں تو میرے اساتذہ یہاں پر شامل ہیں, وہاں پر اکثر لکھا ہوتا ہے کہ جی بچوں کی 3 قسمیں ہیں. اور قسم کی یہ ڈسکورس جو ہے یہ بہت ہی پاپولر ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. بچوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, ذہین بچے, 3 بچے, کنزرو بچے. ذہین بچے وہ بچے ہیں یہ 3 بچے یہ جواب پڑے, کنزرو بچے جو انٹرسٹ نہیں لیتے. یہ ایک شخص ہے جیسے گیسٹ نے بہت ہی خوبصورت باتیں کی, ان میں سے ایک بات میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہتا ہوں, فارچونیٹلی میرا حصہ بھی ہے میرے تھیسس کا. وائگوٹسکی 30 سال کی عمر میں رشین فلسفر اس دور, ٹھیک ہے نا, جب یہ بتایا تھے کہ سوشلسٹ دور, وائگوٹسکی ایک بہت ہی اچھا انسان, ماہر نفسیات, 30 سال کی عمر میں 100 کتابوں کا رائٹر, 30 ایئرس کی ایج میں فوت. 30 سال کی عمر میں 100 بکس وہ لکھتے ہیں. ان کی ایک تھیوری جو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ پہ ہے وہ بہت ہی مشہور ہے, جس میں وہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہر بچے کی کوگنیٹو یعنی انٹیلیجنس ڈیولپمنٹ کے پیچھے there are many factors that are involved and these factors can be termed as cultural tools. جیسا کسی کا کلچرل ایکسپوئر ہوگا ویسے ہی اس کی ذہانت کام کرے گی. یہ اس کو ہم ایسے ہی مثال دے کے دے سکتے ہیں کہ جیسے 5-6 بڑے مشہور خان ہیں اس خطے میں, کہ شاہ رخ خان عمران خان نہیں ہے, عمران خان نصرت فتح علی خان نہیں ہے, نصرت فتح علی خان ڈاکٹر خلیل خان نہیں ہے, ہیں سارے خان. لیکن since they have their own domains, they have their own areas of interest, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان فزکس میں نالائق تھا. نالائق کیوں تھا؟ کیونکہ he was not having that interest. لیکن کیونکہ اس کے پیچھے کلچر تھا, پیچھے سپورٹس بول رہی تھی. نصرت فتح علی خان کے گھر کا ماحول ایسا تھا. لیکن ہم جب کلاس میں کیٹیگرائز کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں, اگر تمہیں فزکس نہیں آتی یا میتھمیٹکس نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں یہ تو بہت کنزل بچے. مینس پھر کیا میں اس سے ڈیرائیو کر کے آپ کو کہنا چاہتا ہوں, فکسڈیٹیز فکس کرتے تھے, اسٹیریوٹائپنگ یعنی کہ یہ ہے. جب آپ نے اسٹیریوٹائپ ہی کر دیا تو اٹ مینس یو ڈونٹ ایکسپیکٹ سم تھنگ فرام دا گاڈ گفٹڈ ابیلٹیز آف دا اسٹوڈنٹس آف دا پیپل. جب آپ نے آلریڈی اپنے جنود کا شکار اس کو خود ہی کر دیا. کس نے کیا؟ ہمارے
ڈسکورس جو ہم یہ لوگ یہ کون کہتا تھا کہ جیسے ہی بچے یہ حجیم بچے ہوتے ہیں یہ فرائیڈنگس پورا پھاڑ کے وہ لوگ جو ویسٹرنس پورا پھاڑ کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ کیٹیگرائز کی ہوئی تھی کہ جناب اب میرے سینئر اساتذہ جب پروفیسر آنسر سیشن ہوتے تو ڈیفینیٹلی یہ باتیں بھی ڈسکس کریں گے. اس کے بعد میں کچھ اور یعنی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بھی اسی طرح کچھ سوالات ٹھیک ہے سوالات اور یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکشن بھی ہے اور اس کے اندر سوالات پورے ہیں. شیکسپیئر نے ایک پلے لکھا ٹیمپیسٹ. دیکھیں کیسے کوئنسیڈنسز ہوتے ہیں ہم لٹریچر میں اور سوسائٹی میں. ٹیمپیسٹ پلے میں کیا ہوتا ہے کہ دیر آر ٹو ویری ویری امپورٹنٹ کریکٹرز جس میں سارا ڈرامہ جو ہے ان امپورٹنٹ کریکٹرز کے گرد. شیکسپیئر بہت بڑا رینیسانس دور کا بہت بڑا یعنی گریٹسٹ پلے رائٹ ہے ڈرامہ لکھا. اس پلے میں جو سینٹرل کریکٹر ہے وہ ہے پراسپیرو. لفظ پراسپیرو از ڈیرائیوڈ فرام پراسپیرٹی خوشحالی. اس کے اپوزٹ جو کریکٹر ہے وہ ہے کیلیبان. ٹھیک ہے. اب کیلیبان لفظ پھر فردر اس کو ڈیرائیو کیا گیا ہے کینیبالزم سے. کینیبال وہ جو اپنی ہی نسلوں کو کھاتے ہیں اور کینیبال اس سے بنا گیا کیلیبان. پراسپیرو کو شیکسپیئر کیونکہ وہ وائٹ ہے وہ سینٹر میں. کیلیبان کیونکہ وہ وائٹ نہیں ہے وہ مارجن میں رکھا گیا. ٹھیک ہے. اب پراسپیرو اس کی زبان اور اپنی ایٹیکیٹس اور مورل سکھاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تمہارے کیوں سیکھوں. ٹھیک. اب آپ دیکھیں ایک ناول 18 سینچری میں بڑا مشہور ہوا 17 سینچری میں ڈینیل ڈیفو کا روبنسن کروسو جس میں روبنسن کروسو کچھ ایڈونچرز کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو ایک جنگلی وحشی کریکٹر ہے جو اپنی روایات میں رہتا ہے اور وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں کاٹ کے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کھانی ہے یہ ویسٹ انڈیز جو یہ ہے لیٹن امریکنز برابر. تو رابنسن کروسو کیونکہ کرسچین ہے یہ اس کو گھر یعنی کہ اس کو بچاتا ہے جب اس کو ان کی آپس میں فائٹ ہو رہی ہوتی ہے تو ایک لڑکے کو وہ دیکھتا ہے کہ بڑا خوبصورت سا لڑکا ہے تو وہ مخالف پارٹی اس کو مار کے کھانا چاہتی ہے. رابنسن کروسو گن فائر کر کے اس کو بچا دیتا ہے اور اس کے بعد کیا کرتا ہے جب اس کو واپس لے کے آتا ہے اور اس کو سلاتا ہے اس کے بعد کھلاتا پڑاتا ہے اس کا نام رکھتا ہے فرائیڈے یعنی کہ اس کو کرسچین کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی لینگویج سکھاتا ہے سارے اپنے ایٹیکیٹس میتھڈز اپنے سکھاتا ہے. کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیلیبان اور یہ جو کریکٹر ہے فرائیڈے اس کو کرسچین کرنے پہ کون تلے ہوئے لکھنے والا کون ہے کہاں کا رہنے والا ہے وہ ان کو اچھا کیوں نہیں دکھا رہا اور اپنے جو سینٹر میں کریکٹر اپنے آپ کو وائٹ کو سینٹر میں کیوں پٹ کر رہا ہے. کیا اس کے پیچھے کیا ایسی کہانیوں کو صرف ہم ٹیکسٹ پڑھیں یا اس کے کانٹیکسٹ کی پولیٹکس میں جائیں. ٹھیک ہے. تو اس ایک تو ریڈنگ یہ ہے کہ اس کی صرف ٹیکسچوئل ریڈنگ کر کے ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے کیا شیکسپیئر نے ڈرامہ لکھا ہے. شیکسپیئر آفاقی ہے شیکسپیئر میں کوئی بائس نہیں ہے شیکسپیئر میں کوئی پریجوڈس نہیں ہے. لیکن دوسرا گروپ جس کو ہم لیفٹ کا گروپ کہتے ہیں یا دوز پیپل ہو آر انڈر دا انفلوئنس آف مارکسسٹ ٹیچنگ یا مارکسسٹ آپ کہتے ہیں تھیوری وہ اس قسم کے کوسچنز ریز کرتے ہیں. ایک اور بڑے خوبصورت مثال بڑا ہی مشہور ناول ہے جو ہم بچے کے ہر گھر میں موجود ہوتا ہے ہر اسکول میں پڑھایا جاتا ہے جین ایئر ہے شارلٹ برانٹے کا. اب جین ایئر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے اس کی لندن میں رہتا ہے اس کی بیوی جو ہے وہ پاگل ہے اور وہ بلانگ کرتی ہے لیٹن امریکنز کے کسی نہ خطے سے وہ بلانگ کرتی ہے اور وہ آخر میں وہ لڑتی ہے جھگڑتی ہے پاگل ہے چڑیل سی ہے اور وہ ایک دن جو ہے وہ جینیئر اس بندے سے بڑی ہمدردی کرتی ہے کہ میری بیوی اس قسم کی ہے تو ایک دن وہ اپنے آپ کو آگ لگا لیتی ہے اور اس کے بعد وہ جینیئر سے شادی کر لیتی ہے. ایک ہوا یہ 21ویں صدی میں کہ ایک لڑکی جس کا نام ہے یانگ ریس تو اس نے جین ایئر کے اس ناول جین ایئر ناول کے یعنی شارلٹ برانٹو کے ناول برانٹے کے ناول جین ایئر کے مخالف ایک ناول لکھا جس کا نام ہے وائٹ سردا سوسی.
सी में उसने ये बताया कि आखिर यही कैरेक्टर पागल हुआ क्यों। उसने ये वजूहात बताई है कि ये वाइट आदमी हर वक्त उसके ऊपर इस्तेसाल करता, हर वक्त झगड़ करता, हर वक्त ताने देता कि जनाब तुम काली हो, तुम ये हो, हम कल्चर वाले, हम और इसका मुकाबला हो, ये उनसे जब उसको वापस इधर ले आया, दोनों का आपस में कल्चर नहीं मिला, ये अपनी उसमें डोमिनेंस में था, वो अपनी आइडेंटिटी रखना चाहती थी, लिहाजा क्लैश हुआ और उसने अपने आप को जला। एक और पिगमिलियन बर्नर शाह ने एक ड्रामा लिखा पिगमिलियन, ठीक है। उस पिगमिलियन ड्रामा में क्या बर्नर शाह करता है कि एक लड़की है जो फ्लावर गर्ल है, गरीब तबके की लड़की है, उसको वो एक्सेंट इंडेफिनेटिव का इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोफेसर होता है, तो कहता है तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन और तुम्हारी लैंग्वेज जो है ये तो बड़ी बटा गटा क्या ये तुम क्या अंग्रेजी बोलती हो, तुमने इंग्लिश, मैं प्रोफेसर मुझे स्टूडेंट की बड़ी मुतासर होती है। वो उस दिन उसके पास लेकर के मुझे तो थोड़ी सी अंग्रेजी सिखा दें ताकि मैं किसी फ्लावर शॉप में बैठ के ना तो अच्छे अच्छे लोगों को जो है ना वो मैं फूल बेच सकूं ताकि मेरा रोटी रोजगार से ज्यादा। अब ये उसको करते हैं ट्रेन करते हैं और ट्रेन करके उसको इतनी जबरदस्त लेडी बना देते हैं कि वो वंडरफुल एक कंपनी बन गया। और आखिर में जब ये बात आती है कि भाई शादी की, तो वो ये कह के उसको छोड़ देते हैं कि तुम हो तो अभी हुई ना, है ना, गटर की लड़की हो ना, मैंने सिर्फ तुम्हें ट्रेन किया है तुम अपने एक्सपेरिमेंट के वास्ते, अब तुम यूजफुल करो अपनी स्किल्स को, मैंने तुम्हें ओपन छोड़ के बात की थी, तुम जहां चली वापस आ सकती। ये लिखने वाला फिर कौन है? बर्नर शाह। क्योंकि उसने एक बड़ा बर्नर शाह को हम ये नहीं कह सकते वो फेवर में था क्लास का जो फेबियन सोसाइटी बनाई थी जो एक सोशलिस्ट मूवमेंट भी कह सकते हैं उसको, लेकिन ये क्वेश्चन उसने सटायर भी कर दी इंग्लिश सोसाइटी में कि यहाँ पर दूसरों को ट्रेनिंग, दूसरों के ऊपर अपनी आइडियोलॉजी इंपोज करने का बहुत ज्यादा रुझान है, लेकिन ये नहीं देखते कि उसकी आइडियोलॉजी में, उसके कल्चरल जून में या उसके कल्चरल मैट्रिक्स में कौन सी अच्छी चीजें हैं जो आप मस्त भी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक इसके साथ रिलेटेड छोटी सी बात, लाभ में काले को पूछा गया कि आप वहां इंडिया में दूसरे हमारे कुछ तहजीबों में जाते हैं तो हाउ डू यू कंपेयर योर ओन लिटरेचर विद द रेस्ट ऑफ द लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड। तो उसमें एक बड़ी मशहूर लाइन है जो हम सबको ये समझना चाहिए, उसके ऊपर करना चाहिए कि किस तरीके से डॉलर की फिलॉसफी या पाउंड की या यूरो की फिलॉसफी वो कंपाइल या हार्मोनाइज करती है विद द फिलॉसफी ऑफ ये जो लॉर्ड मेकाले की फिलॉसफी थी। उसने कहा वन शेल्फ फ्रॉम अ यूरोपियन लाइब्रेरी इज इक्वल टू द होल लिटरेचर ऑफ पर्शिया एंड अरेबिया। एक शेल्फ यूरोपियन लाइब्रेरी का बेहतर है जितना भी लिटरेचर लिखा गया है अरब में, पर्शियन, ये सारी की सारी तहरीर सिर्फ और सिर्फ कहता है एक शेल्फ जो है लॉर्ड मेकाले ने कहा एक हमारा यूरोपियन शेल्फ जो है वो उनसे बेहतर है, ठीक है। और आपको ये भी साथ साथ पता था जब लेबनान की और ये इसराइल की जंग हो रही थी उसके बाद मैंने ये जुमला कहीं पढ़ा या सुना, मुझे याद नहीं है, तो ये एक जुमला तो बहुत ज्यादा सामने की बात की, वहां से मुझे बात क्या रहेगी। मैंने कहा कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की जब लेबनान की साथ, This is not war between Arabs and Israel. This is not war between Jews and Muslims. This is a war. उसके बाद लेकिन this is a war between civilization and barbarism. उसने अपने आप को civilization और दूसरों को कैलिबान, दूसरों को तालिबान, दूसरों को आप कह लेंगे बारबेरियन कैरेक्टर या दूसरों को वहशत और इस तरह उन्होंने पोर्ट्रे किया, ठीक है। फिर ये सवाल पैदा होता है कि कौन कह रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है, क्या उसकी बात को सच समझ लिया जाए और किसी से हम एक ये जो जितना जो बातें मैंने की है इसी से हम रिलेट करके ये भी कह सकते हैं कि ये जो डिस्कोर्स है ये कौन फैलाता है, क्यों फैलाता है और उसके मुकासर क्या होते हैं। तो यहां पर हमें कम्युनिज्म या सोशलिज्म या हमें मार्क्सिज्म, बुनियादी तौर पर मार्क्सिस्ट फिलॉसफी जो है वो हमें हेल्प करती है
کہ یہ کیوں کرتے ہیں، سرمایہ دار طبقہ کے مقاصد کیا ہے، سرمایہ دار طبقے کے زیر اثر کو یہ جو نفسیات کی کتاب دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے، ادب کی کتاب دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے. یہ بہت سمپل سی باتیں ہیں جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میوزک ٹائپ جو بینڈز ہیں جس کو ہم بہت زیادہ جو ہے وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. ایک دن مقابلہ ہو رہا تھا، مجھے بہت افسوس ہوا اس پہ ایف ایم پہ کہ عاطف اچھا گلوکار ہے یا راحت فتح خان. یعنی کہ آپ دیکھیے کہ کیا دور دور تک بھی اگر آپ میں ذرا بھی میوزک کا سینس ہے تو آپ دور دور تک ان کا کمپیریزن نہیں کر سکتے ہیں کہ مجھے عاطف کہیں نظر ہی نہیں آتا. اس کے وہ نظری آپ کو عادت سی ہو گئی ہے، یہ وزن میں بھی نہیں، وہ وزن میں بھی نہیں کرتے. پہلی بات تو وزن ہے، لیکن نظری نظمہ بنا کے لکھی جائے اس کے تو یہ بھی نہیں ہوتا کہ یار یہ بھی سینس نہیں. تو کہاں جو اتنی اجازت ہے، کہنے کا مقصد یہ کیوں مشہور ہوا پیسے سے. اگر اس آپ میں سے کیا ٹیلنٹ کم ہے، کیا آپ میں سے کوئی سنگر یا آپ میں سے آرٹسٹ ہر چیز آپ میں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو دیٹ فون یا دیٹ واٹر یا دیٹ یا دوز ریسورسز. ایکسیس ایکول ہونے چاہیے. آگے ہر بندے کی ہمت ہے کہ وہ کیسے کیسے کرتا ہے، لیکن اگر ایکسیس ہی ایکول نہیں ہوگی، اگر ایک یہ ہوگا کہ لیم اور بھیڑیا بیٹھو یہ کہے گا کہ نہیں بے شک ادھر سے پانی آ لیکن تم پھر بھی کھڑا کر میں نے تمہیں نقصان پہنچانا ہی پہنچانا، چاہے تم ادھر کھڑے ہو کے پانی پیو یا تم ادھر کھڑے ہو کے پانی پیو، کیونکہ تم کمزور ہو، کیونکہ میرے پاس جھگڑے ہیں، تمہارے پاس بات نہ سینگ ہے نہ جھگڑے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو دولت مند اب اس کا ڈسکورس یعنی طاقتور کا ڈسکورس جو ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پھر مارکسسٹ فلاسفی یا مارکسسٹ آئیڈیالوجی ہماری مدد کرتی ہے، چاہے لٹریچر ہو. اور لٹریچر کیونکہ سوشیالوجی ہی ہوتا ہے، سوشیالوجی سے دور نہیں ہوتا. جو فن پارا ہوتا ہے اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو اس میں ہسٹری بھی ہوتی ہے، اس میں کلچر بھی ہوتا ہے، اس میں نفسیات بھی ہوتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اگنور کرتے ہیں. وہ محض ایک فن پارا نہیں ہوتا. لیکن کیونکہ میں آپ کہہ چکا ہوں کہ کسی بھی فن پارے کو یعنی ٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے دو بیسک جو ہے نا وہ روایت میں موجود ہے، ایک ٹیکسچوئل انڈرسٹینڈنگ اور ایک کانٹیکسچوئل انڈرسٹینڈنگ. تو ٹیکسچوئل انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ موسٹلی وہ لوگ پریفر کرتے ہیں، موسٹلی جو یعنی پازیٹیوسٹ یا وہ جو اگنور کرتے ہیں اس فلاسفی کو، مارکسسٹ فلاسفی کو. لیکن مارکسسٹ فلاسفی کی فنڈامنٹل یعنی اس پرنسپل میں کانٹیکسچوئل ریڈنگ ہے کہ ایون جو انسان ہم لفظ بولتے ہیں، یہ لفظ جیسے اگر میں یہ کہوں میرا، تو لفظ میرا کا بھی پورا ایک کانٹیکسٹ ہے، یہ کس علاقے کا ہے، کس کا ہے، کیا ہے. یعنی ہر مجھے ہمارے الفاظ ہماری کلاس بھی بتا دیں گے، ہمارا ایریا بھی بتا دیں گے، ہماری جیوگرافی بھی بتا دیں گے ہمارے. تو یہ جو مارکسسٹ کریٹکس ہوتے ہیں یہ کانٹیکسٹ کو دور کیے بغیر ٹیکسٹ کو نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، تو یہی چیزیں میں آپ سے کوشش کی ہے کہ جو میں اپنی انڈرسٹینڈنگ اس کے بہت شکریہ. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آخر میں ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب کو شکریہ. مجھے تو یہاں صرف سننے کے لیے آنا تھا اور ویسی ارادے اور نیت ہی سے آیا تھا، لیکن گفتگو جس طرح خوبصورت انداز میں پیش کی گئی اور جب میں نے سوسائٹی کا نام سنا کہ یہ سوسائٹی فروغ-e-سحر ہے تو پھر رہا نہیں گیا کہ جو لوگ صحت کو فروغ دینا چاہتے ہیں ان کے ساتھ شریک نہ ہوا جائے. اور حقیقت یہی ہے کہ بہت عرصہ گزر چکا ہے. ایک شعر سنا تھا کہ میرا یہ مشغلہ ہے ظلمتوں کی حکمرانی میں، میرا یہ مشغلہ ہے ظلمتوں کی حکمرانی میں، دیے کرتا رہو روشن، ادھر رکھ دو ادھر رکھ دو. تو جہاں بھی کوئی دیا رکھنے والا موجود ہو ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کے ساتھ شریک ہونا اور خود دیا جلانے میں مدد کرنا یقیناً یہ ایک بہت ہی بابرکت اور بہتر کام ہے. جہاں تک آج کا موضوع ہے
اس میں رویش صاحب نے بہت خوبصورت بات سے آغاز کر دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی ایک نقطہ ہے جس کی وجہ سے ہماری یہ گفتگو ایک فکری گفتگو بنے کہ یہ محض کسی کے اگینسٹ یا کسی کی فیور میں بات نہیں کرنا بلکہ ایک نقطۂ نظر ہے اور نقطۂ نظر میں ہمیشہ کچھ پازیٹیو اور کچھ نیگیٹو چیزیں کچھ اس کے اس بات میں کچھ نیگیٹو چیزیں آیا کرتی ہیں اور جب بھی دونوں کو ایک مناسب انداز میں بغیر کسی تعصب کی نگاہ کے دیکھا جائے تو کبھی بھی انسان راستے سے بھٹکتا نہیں. ہمیشہ بھٹکتا اس وقت ہے جب انسان کسی تعصب کا شکار ہے. یہ لفظ تعصب آپ نے سن تو رکھا ہے بہت مرتبہ اور میں نے بھی کئی مرتبہ اس کو استعمال کیا, لیکن جس طرح آخر میں فروغ-e-sahar نے یہ کہا کہ ہر لفظ کے اندر کوئی چھپا ہوا ایک معنی موجود ہوتا ہے, اس کو جب تک ٹٹولا نہ جائے, تلاش نہ کیا جائے, بات واضح نہیں. تعصب کا لفظ اعصاب سے بنتا ہے اور جب انسان کے اعصاب تلے ہوئے ہوں تو اسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. دنیا میں جتنے بھی گھر ٹوٹتے ہیں, معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں, ان میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو بیشتر مسائل پیدا کرنے یا ان کو بڑھانے میں انسان کے اعصاب کے تناؤ کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. اور انسان کے اعصاب اس وقت تناؤ کا شکار ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنے اندر آنے والے کسی خیال کو دیکھتا ہے کہ وہ پورا نہیں ہو رہا یا اس کے راستے میں رکاوٹیں بڑھ رہی ہیں, وہ جب رکاوٹوں کو دور کرنے کی صلاحیت نہیں پاتا اپنے اندر تو بعض اوقات غصے میں آ جاتا ہے, بعض اوقات یہی غصہ آگے بڑھ کر انتقام کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور یہی اس کے اعصاب کو بالکل تناؤ کا شکار بنا کر ایسے راستے پہ ڈال دیتا ہے کہ جسے صرف ایک ہی چیز نظر آتی کہ مجھے یہ چیز حاصل کرنی ہے اور جا کے مجھے فلاں چیز کو ہٹانا ہے اور اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے گا اس کے لیے تیار. کمیونزم اور سوشلزم کے بارے میں کہنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مارکس کو اور لینن کو میں نے اس وقت پڑھا تھا جب میں 9ویں کلاس میں پڑھتا تھا, کیونکہ اس زمانے میں وہاں سے بہت ساری کتابیں اردو میں ٹرانسلیٹ ہو گئی, یہاں پاکستان میں تقسیم کی گئی اور جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا زمانہ آیا تو اس میں پھر خصوصی طور پر یہ لٹریچر ہر شہر کریا وغیرہ میں پہنچایا. تو اس وقت سے میں اس کو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی انداز میں پڑھتا سنتا رہتا ہوں. اگر تو مقابلہ کیا جائے سرمایہ دارانہ نظام کا اور جو کمیونزم یا سوشلزم کے نظام کا ہے, تو میں بغیر کسی ہچکچاہٹ اور پریشانی کے اپنے طور پر اپنے لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں 100% سوشلزم کے ساتھ اور 100% سوشلزم کو سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں انسانیت کے لیے اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے زیادہ کیونکہ بنیاد تو جس سے آگے بڑھتی ہے وہ معاشرتی اور معاشی نظام کو آگے بہتر بنانا ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات کو ترقی دی گئی. لیکن میں یہاں پر ان دونوں کا آپس میں مقابلہ کرنے کی بجائے 2-3 بہت ہی مختصر نقطے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس کی روشنی میں ہمیں سب کو سوچنا چاہیے اور ہو سکتا ہے کہ جو رویش ندیم صاحب نے اپنی گفتگو کے آخری نقطے پہ یہ بات کہی تھی کہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام پوری دنیا میں ایک ریت کی طرح چھا چکا ہے, تو اب اس کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس کا مقابلہ نہیں بلکہ اس کے مقابل میں کیا چیز پیش کی جا سکتی ہے. کیونکہ مقابلہ کرنا تو کیا جا سکتا ہے لیکن مقابل میں ایک اچھی اور بہتر چیز پیش کرنا اصل یہ عمل ہے جو پہلے علم کو اور فکر و فن رکھنے والے افراد کو کرنا چاہیے. دنیا میں بہت سارے انقلابات جو آئے اور ان میں خود یہ بھی موجود تھا, اس میں 2 بنیادی اسباب جن میں 3 طرح کے طبقات بہت قوت کے ساتھ ظلم کر رہے تھے اور وہ ظلم اب بھی کسی نہ کسی شکل میں مختلف مقامات پر موجود تھے. ایک طبقہ مذہب سے تعلق رکھتا تھا, ایک طبقہ سرمایہ دولت سے تعلق رکھتا تھا اور ایک طبقہ حکومت
اور حکومتی نظام آگے بڑھانے کے حوالے سے اس کے پاس قوت ہے، جیش ہے، لشکر ہے اور فوج ہے، فورس. یہ تینوں کے طبقات ایسے تھے جنہوں نے اپنے ملک کے رہنے والوں پر زندگی عذاب بنا دی. سرمایہ نظام رکھنے والے یا انسانی فطرت کا ہے کہ انسان ہمیشہ ارتقاء کی منزلیں طے کرتا رہتا ہے، جس کی طرف تقریباً تینوں افراد نے کسی نہ کسی انداز میں اشارہ کیے، اور خاص طور پر آپ کی طرف سے یہ اشارہ بڑی واضح انداز میں آیا کہ ارتقاء کا راستہ کبھی رک نہیں سکتا. انسان ہے تو انسان نے سوچنا ہے، اور جب انسان نے سوچنا ہے تو کوئی نہ کوئی نئی بات اس کے ذہن میں آتی رہے. اللہ نے جو انسان کا خالق ہے اس نے اس کی فطرت میں، اس کی طبیعت میں یہ رکھا ہوا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی نئی بات سوچتا رہتا ہے، اور جب اس کے سامنے کوئی مشکل آ جاتی ہے تو پھر اس کی سوچ کا دھارا اور بھی تیز رہنے لگتا ہے، کیونکہ اسے مشکل کا حل تلاش کرنا. اور دنیا میں بڑے بڑے انقلابات اور بڑی بڑی ترقیاں کسی بھی اعتبار سے ہوں، ان کے راستے میں کوئی نہ کوئی مشکل اصل سبب بنی ہے، جس کی وجہ سے مشکل کو ہٹانے کے لیے لوگوں نے باہم سوچا، مشورہ کیا اور اس کے لیے ایک اچھی تجویز پیش کی، اور پھر عمل درآمد کرتے ہوئے اس مشکل کو ہٹانے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا لیا. میں نے جو مطالعہ کیا، لینن جس علاقے میں رہتا تھا، مارکس جس علاقے میں رہتا تھا، ماؤ جس علاقے میں رہتا تھا، یہ علاقے جو تھے یہ دنیا کے دیگر علاقوں کی ہی طرح مختلف قسم کی سرمایہ نظام رکھنے والے یا ذہن رکھنے والے لوگوں نے ان کو معاشی اذیت میں مبتلا کیا، اور اس کی وجہ سے ان کے گھروں میں پریشانیاں شروع ہو گئی. انفرادی طور پر انسانی زندگی اجیرت ہو گئی. انسانی زندگی میں جب آپس میں اختلافات پیدا ہوئے، لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے حکومت کے پاس جاتے تو حکومت ایک نئے طرح کا ظلم شروع کر دیتی. عدالتی نظام کچھ ایسا تھا جس میں رشوت وغیرہ وغیرہ چلتی. اگر کچھ لوگ ان مذہبی پیشواؤں کی طرف جاتے، جن میں آپ نے اشارہ بھی کیا کہ ہیپاٹائٹس کا مریض ہے لیکن اس کے پاس چونکہ علاج کا بھی پیسہ نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، تو وہ پھر کسی مذہبی ذہن رکھنے والے فرد کے پاس پہنچتا ہے اور دم دم کے ذریعے سے اس کو دور کروانے کا اہتمام ہوتا ہے. تو یہی مظلوم طبقہ حکومت کے پاس جاتا تو وہاں اس کی دادرسی نہ ہوتی. پریشان ہو کر وہ کسی کلیسا میں، کسی مذہبی پیشوا کے پاس، کسی منظر میں، کسی مدرسے میں جاتا تو وہاں کے جو مذہبی لوگ تھے وہ بھی اسے کسی نہ کسی طریقے سے مذہب کے نام پر رشوت لے کر اور یا پھر کفارہ کے نام سے یا پھر مختلف اور ذریعے سے اسے پریشان کرتے. یہ تین طبقات جو تھے انہوں نے جب ظلم کی انتہا کرنا شروع کر دیا تو ظاہر کہ انسانی ذہن جیسے ہم نے کہا کہ وہ مسلسل سوچتا رہتا ہے. تو یہ تین پرابلمس تھے. ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر لوگوں نے کہا کہ ان تینوں کے خلاف بغاوت کی جانی چاہیے. ان تینوں کے خلاف بغاوت جب کی جائے گی تو یقیناً اس کے لیے پھر فلسفہ بھی وجود میں آتا ہے، ایک طریقہ کار بھی وجود میں آتا ہے، افراد بھی اکٹھے کیے جاتے ہیں، اس سفر کو آگے بھی بڑھایا جاتا ہے. یہ نتیجہ اصل میں نکلا ہے کہ جس میں سرمایہ نظام یا سرمایہ ذہن رکھنے والے افراد کو ختم کرنے کے لیے یا ان کے خلاف انتقامی کارروائی کرنے کے لیے، حکومتی نظام جس میں انسانوں کی معاشرت خراب ہو گئی، جس میں ان کو عدل اور انصاف میسر نہیں آ رہا تھا، اور مذہبی نظام کی جس میں روحانیت بھی ختم ایک طریقے سے ہو رہی ہے، بلکہ اس میں بھی استحصال شروع کرنا. ان تینوں کے رد عمل اور یہ بات ہمارے ذہن میں اچھی طرح ہونی چاہیے کہ جب بھی کوئی بات رد عمل کے طور پر آتی ہے تو رد عمل میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسی غلطیاں ضرور ہو جاتی ہیں کہ جس میں خرابی، پہلی بڑی خرابی دور ہوتی ہے، لیکن جو نئی اصلاح ہونا شروع ہو جاتی ہے بلاخر اس رد عمل میں انتہا پسندی کی وجہ سے ایک نئی خرابی جنم لے گئی. مثالیں بہت ساری میرے ذہن میں ہے لیکن میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. ہم اسلامی حوالے سے بھی غور کر سکتے ہیں کہ مذہبی طبقہ چاہے وہ کرسچنز میں سے ہو یا جیوز میں سے ہو یا مسلم میں سے ہو، انہوں نے عورت کے حجاب اور پردے کے حوالے سے ہر ایک جگہ پر کچھ نہ کچھ تصور پایا جاتا ہے. مسلمانوں کے یہاں بھی چہرے کا کھلا ہونا، ہاتھوں کا کھلا ہونا، اس کے بارے میں تب موجود ہیں. بڑے بڑے علماء، امام مالک جیسے، امام ابو حنیفہ جیسے آرا وہاں بھی پائے جاتے ہیں.
عیسائیوں کے ہاں بھی آپ ننس کا جو تصور دیکھیں اس میں کہ اس میں کچھ لوگوں نے اس کو اس قدر زیادہ شدید کر دیا اور اس میں اس قدر زیادہ سخت رویہ اختیار کر لیا کہ اگر کسی خاتون کی آنکھ ہی دکھائی دے تو اس کو کھوڑ دو اور اس کو ختم کرو اور اس کا جو ہے وہ اس کا ایک باغ نظر نہیں آنا چاہیے, اس کے پاؤں کا ایک پنجہ نظر نہیں آنا چاہیے, اس کو گھر سے باہر کسی صورت میں بھی نہیں نکلنا چاہیے چاہے وہ کسی کیفیت میں. جب یہ ایک شدت پسندانہ رویہ اختیار کیا گیا تو پھر اس کے مقابلے میں ایک لہر چلی اور اس نے اس خاتون کے حجاب کو نہیں بلکہ اس خاتون کو بالکل آزاد کر دیا لباس سے اور ایک دوسری انتہا میں اسے پہنچا دیا. اور ابھی فروغ ندیم نے جو 2-3 مثالیں پیش کی ہیں داغ اچھے ہوتے ہیں وغیرہ, یہ بھی اسی طرح حقیقت رد عمل ہی کا ایک نتیجہ ہے کہ جس میں ایک ایکسٹریم وہ ہے جس میں آنکھ کا نظر آنا بھی دنیا اور جہان اور آخرت کی خرابی اور بربادی ہے, اور دوسری طرف اس کو بالکل اس طرح کر دیا جائے کہ جیسے اس پر کسی حیوان میں کوئی فرق باقی نہ رہے. یہ بڑی کیفیت نظر آئے. تو سوشلزم یا کمیونزم جو ہے اس کے فلسفے کے اعتبار سے بہت زیادہ خوبیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں, بہت زیادہ اچھائیاں پائی جاتی ہیں. سب سے بڑی اچھائی جو اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ اسی کا سوشل ہونا اور تمام افراد کا اس اصول کے مطابق آگے بڑھنا کہ جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے خوبصورت جملے کی صورت میں پیش کیا تھا کہ الناس سواسیۃ کاسنان المشط, تمام لوگ کنگھی کے دندانوں کی طرح برابر ہیں, جیسے کنگھی کے دندانے برابر ہوتے ہیں بالکل اس طرح برابر ہیں. اور جس کو خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ کوئی کالا کسی گورے پر اور کوئی گورا کسی کالے پر افضل نہیں اور کوئی عربی اجمی سے بہتر نہیں, کوئی اجمی عربی سے بہتر. یہ فلسفہ ہے جس کو بعد میں کمیونزم کے رہنے والے لوگوں نے اختیار کیا. بیس یہ ہے کہ طبقاتی نظام نہیں ہونا چاہیے اور انسانوں کے اندر یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے اور انسانوں کے اندر ایک خاص قسم کی مساوات پیدا کی جانی چاہیے. لیکن میں نے کہا کہ جب کوئی آدمی رد عمل کی صورت میں کسی بات کو آگے بڑھاتا ہے تو پھر اس میں تعصب پیدا ہوتا ہے, اور جب تعصب پیدا ہوتا ہے تو وہ چیز اگر پہلے بہتر حالت میں کہیں موجود تھی تو اس کو بھی بالکل نظر انداز کر دیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ نہیں, چونکہ یہ بات فلاں مذہبی گروہ سے آئی ہے اس لیے ہم نے اس کو قبول نہیں کرنا, اور اس لیے جو بھی مذہبی تعلق کرنے والا فرد ہوگا وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. اور اس کے رد عمل کے طور پر کیا ہوا کہ وہاں کلیسا, ہندوؤں کے مندر, مسلمانوں کی مساجد اور مدرسے اور یہودیوں کے جو معبد تھے ان سب کو بالکل ڈیلیویٹ کر دیا گیا اور ان کے تمام جتنے بھی مذہبی پیشوا تھے کسی بھی اس کا تعلق ہو ان کو مکمل طور پر ختم کر دیا. مجھے خود رشین علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا جب وہاں پر جانے کی اجازت میسر آئی. میں جب بخارا میں پہنچا تو اس وقت امام بخاری کی جو جامع مسجد تھی جہاں وہ مدرسہ اور جامع مسجد تھی اس کی حالت یہ تھی کہ جس طرح یہ روشن دان ہے اس روشن دان تک تقریباً پوری کی پوری جامع مسجد وہ کوڑے اور کرکٹ کا ڈھیر بنا ہوا اور اس کو وہ صفائی وہاں پر کر گئے. اور وہاں میں نے سینکڑوں انسانوں سے جو مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے ان سے میں نے ملاقات کی اور انہوں نے پھر اپنی اپنی داستانیں اور اپنی اپنی کہانیاں بتائیں. میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا, میں نے ابھی سوشلزم کی مذمت نہیں کی, میں نے کہا کہ سوشلزم اپنے فلسفے کی بنیاد کے اعتبار سے اور جس کو بنیاد بنایا گیا تھا کہ ہم نے انسانوں کے اندر ایک مساوات پیدا کر دی ہے اور زمین پر اگنے والے تمام کے تمام جتنے بھی سورسز ہیں ان سب کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ سب کو اس سے فائدہ ملے, اور اس کو استعمال کرنے کی صلاحیت اسے ملنی چاہیے کہ جو اس کی صلاحیت رکھتا ہے. جو زمین میں ہل چلانا جانتا ہے اس کو زمین میں ہل چلانے کی اجازت دی جائے اور جو کلاس میں تعلیم دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کو تعلیم دینے کی صلاحیت دینی چاہیے. یہ بنیادی فلسفہ تھا. لیکن چونکہ پہلا رد عمل موجود تھا, مذہبی پیشواؤں نے ظلم کیا تھا, حکومتی اداروں نے ظلم کیا تھا اور سرمایہ دارانہ ذہن رکھنے والوں نے ظلم کیا تھا, تو اس کے رد عمل میں آ کر انہوں نے ہر چیز کو بالکل ڈیلیویٹ کر دیا اور کہنا یہ شروع کر دیا کہ مذہب ایک افیون ہے, مذہب جہاں بھی پایا جائے گا اس کو مکمل طور پر ختم کر دے گا. اور یہ ختم کرنے کا وقت وہ صرف اسٹالن کے دور میں شروع نہیں ہوا بلکہ اس سے پہلے ہی اس کا آغاز ہو چکا تھا. البتہ اسٹالن ہے چونکہ وہ بہت ہی
اس کو تمام کمیونزم والے اور سوشلزم والے یہ کہتے ہیں کہ اس نے جو اصل بنیاد تھی اس کو خراب کر دیا اور ایک ایسے روح پہ موڑ دیا کہ جس کی وجہ سے ہم اس کے اصل روح سے دور چلے گئے اور اس نے ایسے ظلم کیے ہیں جس کو بنیاد بنا کر ہمیشہ کمیونزم کی مذمت کی جاتی ہے اور سوشلزم کی مذمت کی جاتی ہے. حالانکہ وہ تو اسٹالن کے اپنے کردار تھے جس کی وجہ سے یہ خرابی پیدا ہوئی. نہیں, بنیاد اس کی پہلے بھی موجود تھی کسی نہ کسی انداز میں, کیونکہ وہ ایک رد عمل کے طور پر ظاہر ہوا ہے. اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم رد عمل کو اختیار کریں گے تو پھر کبھی بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اگر ہم عصبیت کو اپنی بنیاد بنا کر پھر کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے تو کبھی بھی کوئی مناسب اور صحیح نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ اور میں یا دیگر انسانوں کی طرح تمام انسان بالکل کھلے ذہن کے ساتھ صرف یہ بنیاد بنا لے کہ جہاں سے بھی اچھائی مل رہی ہے اس اچھائی کو ہم نے اختیار کرنا ہے اور اس کے اندر سے جتنی خرابی ہے اس کو ختم کرنا ہے, تو پھر آپ کو سوشلزم کے اندر سے, کمیونزم کے اندر سے بہت ساری ایسی اصطلاحات مل جائیں گی اور ایسی اصلاحات مل جائیں گی جو آپ کی معاشرتی نظام اور آپ کی معیشت کے نظام کو بہتر بنانے میں آگے بڑھیں گے. رشید ندیم صاحب نے بعض اسلامی اسکالرز کا جو تذکرہ کیا وہ بالکل درست کیا ہے, اس لیے کہ جو فلسفے ہمیں مارکس کے ہاں ملتے ہیں اسی طرح کی باتیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہیں. اور میں اگر اس کو کوٹ کرنا چاہوں تو مجھے کوئی اس میں پریشانی نہیں ہوتی اور سال ہر سال گزر چکے ہیں, وہ الفاظ ہماری زبان پہ ہیں, لیکن صرف وقت کو بچانے کے لیے صرف اشارہ یہ کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تجارت موجود تھی. عثمان ابن عفان جو تھے بہت بڑے تاجر تھے, مبر تاجر تھے, اور ابو ذر غفاری وہ دوسری سمت میں تھے, لیکن عبد الرحمن ابن عوف بہت بڑے تاجر تھے. اس طرح بہت بڑے سرمایہ موجود تھے. لیکن ہمیں تاریخ مدینہ میں کوئی ایک مثال ایسی نہیں ملتی کہ ایک صحابی کا گھر دوسرے کے گھر سے بڑا بنا ہوا, بلکہ یہ مثال ضرور ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے قریب سے گزرے اور آپ نے دیکھا کہ ایک بندے نے چوبارہ بنایا ہوا ہے اپنے گھر کے اوپر, یعنی دو منزلہ عمارت بنا رکھی ہے. آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور جب وہ مسجد میں تشریف لائے تو کسی صحابی نے بتایا اس گھر والے کو کہ اللہ کے رسول یہاں سے گزرے اور یہ ان کی حالت تھی. اس نے جا کے سلام کیا تو اللہ کے رسول نے سلام کے جواب نہیں دیا, اور جب اصل حالت پتہ چلی اس نے اپنے گھر کے اوپر والا چوبارہ گرا دیا تو پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں آپ, اور کہا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے امتیاز کرتے ہوئے اپنے سرمایہ کے اظہار اس طریقے سے کریں کہ دوسرا آدمی ہے وہ کسی پریشانی کا شکار ہو جائے. اور 20 مثالیں اس طرح کی ملتی ہیں اور احادیث میں اس کا ذکر نہیں ہے. اگر ہم یہ بنیاد بنا لیں کہ سوشلزم یا سرمایہ دارانہ نظام, یہ سوال کرنے کے بجائے اگر ہم یہ کہیں کہ اسلام نے, کیونکہ سوشلزم میں جو سب سے بڑی خرابی جس کی طرف کچھ احباب نے کہا کہ نہیں اس میں یہ بات نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رد عمل کے نتیجے کے طور پر وہ ایک بات موجود تھی. اس لیے کہ سوشلزم کا نظام ہو یا سرمایہ دارانہ نظام ہو یا کچھ اور نظام ہو, ان سب کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے صرف اس دنیا میں انسان کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کرنی ہے. جبکہ اس سے پہلے اور اس پہ یہ بات بھی اس میں ممکن ہے بعض افراد سے کچھ اختلاف بھی مجھے کرنا پڑے, اور وہ یہ ہے کہ انسانی تہذیب اور انسانی ارتقاء اس کی بنیاد یہ نہیں بنی کہ اس نے محض پہلے جنگلوں میں زندگی بسر کرنا شروع کی تھی, اس کے پاس کوئی علم نہیں تھا اور کوئی فلسفہ نہیں تھا, وہ بالکل ایک جاہل قسم کا آدمی تھا, اور ملکیت کا بھی تصور بہت بار میں آیا ہے. بلکہ سب سے پہلے انسان ہمیں جو تصور کیا گیا اور جو موجود ہے وہ سب سے پہلے انسان وہ ایک نبی تھا, اور اس نبی کو باقاعدہ ایجوکیٹ کیا گیا تھا, اسے باقاعدہ معاشرتی سسٹم عطا کیے گئے تھے, اس کو باقاعدہ کچھ چیزوں کے جائز اور ناجائز کا طریقہ بتایا گیا تھا, اور اسی کی وجہ سے حابیل اور قابیل میں کسی بنیاد پر لڑائی ہوئی تھی کہ یہ میری ہے اور یہ میری نہیں ہے, اور یہ میری بات منظور ہوگی اور میری بات منظور نہیں ہوگی. ظاہر کا ملکیت میں صرف یہ نہیں کہیں گے کہ زمین کا ایک ٹکڑا جب تک نہ ہو ملکیت نہیں ہوتی, یا مکان کہیں موجود نہ ہو تو ملکیت نہیں ہوتی, بلکہ ملکیت یہ بھی ہے کہ یہ عورت میری اور یہ میری عورت نہیں ہے, اور یہ مرضی میری اور یہ مرضی میری نہیں ہے, یہ والی کیفیت, اور میری قربانی منظور ہوگی اور اس کی قربانی منظور نہیں ہوگی. اس طرح کے کچھ تصورات ابتدائی سے دیے گئے.
अगर हम इसको बुनियाद बना लें, जो सोशलिज्म और कम्युनिज्म के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन सोशलिज्म और कम्युनिज्म में जो अच्छी बातें के साथ रिलेट करते हुए, और मुसलमानों ने या ईसाइयों ने या मजहबी लोगों ने जहां जहां खराबियां पैदा की गई हैं, उन खराबियों को भी आप इजाला करते हुए कि ये दुनिया जिसकी इस्लाह के लिए, जिसको बेहतर बनाने के लिए हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उसूल अता कर दिया है, और वही एक उसूल इस सारी बहस को खूबसूरत तरीके से समेट लेती है, और वो ये है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। क्योंकि आखिरत के तसव्वुर को, आखिरत में हसना को जब तक इंसानी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, उस वक्त तक बाकी तमाम चीजें किसी न किसी असलियत के शिकार हो जाएंगी। किसी न किसी दाएं बाएं वो उसमें इंसान भटकने की कोशिश करेगा, क्योंकि पहला फलसफा ये है कि ये कायनात अल्लाह की है, और दूसरा फलसफा ये है कि इस कायनात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इत्तेदाल, ताउन, मसावात, ईसार और कुर्बानी के साथ रहना सिखाया है। और ये 3-4 जो लफ्ज़ हैं, यही सोशलिज्म की बुनियाद है, जिसमें मसावात, इत्तेदाल और ईसार। लेकिन जब आप उसमें से अल्लाह को दरमियान में से निकाल देंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ईसार वाला पहलू दरमियान में से निकल जाएगा। इसलिए कि मुझे क्या बड़ी है कि मैं दूसरों के लिए हमदर्दी और दूसरों के लिए मदद, मुझे उस वक्त इस बात की फिक्र होगी कि जब मेरे जहन में यह तस्वुर मौजूद होगा कि मैं अपने माजूर भाई की मदद इसलिए कर रहा हूं कि मेरा अल्लाह इससे खुश होगा और मेरी आखिरत इससे संभलेगी। मैं खुद अपने पेट पर पत्थर बांधकर दूसरों को खाना इसलिए खिलाऊंगा कि इससे मेरा अल्लाह खुश होगा, मेरी आखिरत संभलेगी और दुनिया में भी मुझे राहत मिलेगी। तो जब तक, और अल्लाह इकबाल ने इस सारी बहस को एक जुमले के अंदर समेट दिया था कि सोशलिज्म प्लस गॉड इक्वल टू इस्लाम। अगर हम सोशलिज्म के अंदर अल्लाह ताला को दाखिल करते, अल्लाह ताला की मर्जी को दाखिल करते, तो प्रॉब्लम नहीं रहता। मुश्किल वहां पे आती है कि जब हम अल्लाह को निकाल देते हैं दरमियान में से, और जब सिर्फ मेरी मर्जी आती है तो मेरे साथ शैतान लगा हुआ है, और जब वो मुझे सरमायादाराना निजाम के खिलाफ उकसाता है, तो फिर इस बात की तमीज खत्म हो जाती है कि मुझे किसको मारना है और किसको नहीं मारना। और फिर उसमें मुझे जो है वो कोई एक आदमी इस वजह से काबिल नफरत नजर आता है, हालांकि वो एक मिस्कीन भी है, गरीब भी है, मजदूर भी है, लेकिन चूंकि उसकी दाढ़ी है इसलिए मुझे उसको कत्ल कर देना है, क्योंकि मेरे जहन में मजहब के खिलाफ एक नफरत पाई जाती है। यही वजह है कि हम इस वक्त जिस दुनिया में रह रहे हैं, अगर कोई खराबी किसी दाढ़ी वाले से सरजद हो जाए, कोई जुर्म से सरजद हो जाए, तो मीडिया उसको एक महीना पूरा दिखाता है और सुबह से लेकर शाम तक उस पर चीखता है। लेकिन वही खराबी किसी और बंदे से सरजद हो जाए तो उसका तो अव्वल तो जिक्र ही नहीं होता, और अगर जिक्र होता भी तो महज एक मामूली सी हेडलाइन के तौर पर उसको पेश किया जाता है। ये इसके पीछे क्या चीज है? इसके पीछे महज वो एक जाती नफरत और आसबियत। इसलिए सोशलिज्म में मसावात का होना, सोशलिज्म में मैंने जब वहां पर देखा तो मैंने बहुत से लोगों से पूछा कि तुमने सोशलिज्म के अंदर इस 70 बरस की जिंदगी तुमने गुजारी है, यानी 80-90 साल के लोगों से भी पूछा जिन्होंने पहले का जमाना भी देखा था, फिर ये 70 साल भी बसर किए, और बाद के तकरीबन 5 साल उस वक्त हुए थे, वहां पर कुछ निस्बतन आजादी नहीं है। तो उन्होंने ये बात कही कि सोशलिज्म ने हमें जो सहूलत अता की थी वो हमारी सेफ्टी, घर मौजूद था हर एक के पास, सेफ्टी मौजूद थी हर एक के पास, खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, और तालीम के हवाले से ऐसा खूबसूरत निजाम था कि 8वीं जमात तक तमाम बच्चे जो पहुंचते थे, तो 8वीं जमात तक, पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक बच्चों का बाकायदा एक नफ्सियाती मुताला किया जाता था। असातिज़ा को उसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी कि आपने देखना है कि कौन सा बच्चा किस मजमून में ज्यादा आगे बढ़ रहा है। उसकी वजह से फिर बाकायदा क्लासिफिकेशन की जाती कि ये बच्चे डॉक्टर्स अच्छे बन सकते हैं, ये इंजीनियर्स अच्छे बन सकते हैं, ये वकील अच्छे बन सकते हैं, ये फलां अच्छे बन सकते हैं। दूसरा अमल ये होता था कि पूरे मुल्क में बाकायदा इस बात पर रिसर्च की जाती थी कि मुल्क में इस वक्त कितने हॉस्पिटल्स हैं और कितने डॉक्टर्स की जरूरत है। वो बाकायदा ऐलान किया जाता था कि इस वक्त हमारे पूरे मुल्क में 1000 डॉक्टर्स की जरूरत है, तो सिर्फ 1000 डॉक्टर्स तैयार किए जाए। अगर वो 1500 हो जाएंगे तो बाकी 500 बेकार हो जाएंगे, उनको फिर यूटिलाइज कौन करेगा? ये प्लानिंग का हिस्सा
یہ اس معاشرتی نظام کی خوبصورتی ہے. اس کی بنیاد پر ایک گئے سے گیا جو گزرا ہوا علاقہ تھا, اس علاقے میں بھی جو لٹریسی ریٹ تھا وہ 100% تھا. یعنی وہاں پہ ایک عام مزدور آدمی اور ہوٹل میں کام کرنے والا جو گہرا آدمی تھا, گہرا جو تھا, وہ بھی 100% آدمی ہوا. ایک اور چیز, جب میں سب سے پہلے تاشقند میں اترا, وہاں پر لینڈ کیا, تو ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے ہمارے پروفیسر تھے. یہاں سے اس نے کوئی کسی ہوٹل میں کھانا وانا ایسا کھایا, بیمار پڑ گیا تھا. وہاں جا کے ہم نے کہا کہ تلاش کریں کہیں کوئی میڈیکل اسٹور کوئی مل جائے, کوئی دوا مل جائے. تو 2-3 کلومیٹر ادھر 2-3 کلومیٹر ادھر دائیں بائیں گھوم کر جیسی ٹوٹی پھوٹی ہم میں سے ایک بندے کو ریسٹورینٹ زبان آتی تھی, تو پوچھا گیا تو ایک بڑا خوبصورت جملہ سننے کو ملا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں لوگ بیمار نہیں ہوتے, اور اگر کبھی بیمار ہوتے بھی ہے تو ہر علاقے میں ایک خاص ہاسپٹل ہے جو گورنمنٹ کی نگرانی میں باقاعدہ بنا ہوا ہے. وہاں ڈاکٹرز موجود ہیں اور وہ بندے وہاں جا کر اپنا علاج کروا لیتے ہیں. کوئی میڈیکل اسٹور پرائیویٹ کسی بندے نے میڈیکل اسٹور نہیں کھولا ہو. یہ ایک سسٹم کی خوبصورتی ہے کہ لوگ بیمار بھی نہیں ہوتے. پھر اس کے لیے ایک بڑا آپ کو بہت زیادہ مطالعہ کرنا پڑے گا, بیمار کیوں نہیں ہوتے لوگ اس میں. اور ہم نے اس کو تقریباً 15-20 دن تک دیکھا اس کو. اس لیے جو اچھی چیزیں ہیں وہاں کی, اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اور سوشلزم میں یہ بنیادی باتیں, یہ اسلام ہی کے ترقی کا نظریات اور اسلام ہی کے عقائد سے اخذ کردہ چیزیں ہیں, لیکن انہوں نے اس کو ایک سسٹم کے تحت آگے بڑھانے کی کوشش کی. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا بنیادی فلسفہ نہیں ہے, یہ بلکہ سابقہ فلسفوں میں سے انسانی ارتقاء کا عمل تیز کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے سوچا کہ ہم اپنی معیشت کو اور اپنی معاشرت کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوبصورت محفل اس اعتبار سے ہے کہ جو لوگ بھی نوجوان یہاں بیٹھے ہیں, جب اس کو سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت سارے نئے راستے کھولیں گے. اس لیے محض یہ کہہ دینا کہ یہ غلط ہے اور میں یہ کہہ دینا کہ یہ 100% درست ہے, یہ کبھی بھی کسی علمی انسٹیٹیوشن کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے. جو اچھی چیز ہے جہاں سے ملو, اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہے اور یہ اصول بھی ہے کہ دعنا قدر خذ ما صفا, جو برا ہے اس کو چھوڑ دو, جو اچھا ہے اس کو اپنا لو, اس کو اختیار کر لو. اس میں جو اچھی چیزیں ہیں آپ اس کو اختیار کر لیں, اس کو پروموٹ کریں, اور جہاں جہاں جو خرابی ہے اس کو آپ چھوڑیں اور اس کو ڈینائی کرنے کی کوشش کریں, اس کی ہمت کریں. ڈاکٹر صاحب نے بات بالکل ہی ختم کر دی ہے. میرے خیال سے سوالات اور اعتراضات کے طور فارغ نظر نہیں ہوتا. ان کو میں نے کہہ دیا کہ جو اچھی بات ہے اس کو قبول کر لیں, اور جو بات آپ کے من کو نہ لگے اس کو چھوڑ کے چلے جائیں. یہی تو وقت بھی چونکہ گاڑیوں کے لیے کم ہے, 1:30 بجنا لگا کرے گا, 1:40 کی گاڑی نہیں ملے گی, سارے لوگوں کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے. تو میں یہاں پہ موجود جتنی بھی اساتذہ کرام, طلباء کرام اور ہمارے جو گیسٹ اسپیکرز ہیں, سب کا شکر گزار ہوں سر کا.